तो ख्वातीन हज़रात, आज जो हमारा प्रोग्राम है ये सादक़ीन की रुबाइयात के हवाले से है, और जो हमारी कलीदी मुक़र्रिर और सदर मजलिस हैं वो जनाब सलमान अहमद साहब हैं। तो मैं आज के प्रोग्राम के जो थोड़ी सी तरतीब इस तरह मुख्तलिफ है कि पहले सलमान अहमद साहब सादक़ीन के ऊपर कुछ अपना मकाला पढ़ेंगे या कुछ बात करेंगे, उसके बाद हम लोग उनसे सवाल जवाब करेंगे। इसके दौरान तमाम लोगों से गुजारिश है कि अपने आप को म्यूट रखें और क़ता कलामी से परहेज़ करें। जिस तरतीब से हम लोग आज की महफ़िल में आए हैं उसी तरतीब से मैं लोगों को सवाल या फिर किसी वज़ाहत तलब करने के लिए उनकी गुजारिश करूँगा। तो सबसे पहले मैं सलमान अहमद साहब को दावत देने से पहले मैं आपको सादक़ीन के बारे में और आज के मुक़र्रिर के बारे में आपको कुछ बता दूँ मैं। सादक़ीन जनाब बहुत जाना पहचाना नाम है, कोई नया नाम नहीं है। ये हम सब लोग इन्हें जानते हैं बहैसियत मुसव्विर के, लेकिन हकीकतन सादक़ीन की पहचान है कि ये एक आलमी शोहरत याफ़्ता नक्काश भी हैं, ख़त्तात भी हैं और शायर भी हैं, यानी आर्टिस्ट भी हैं, कैलीग्राफर भी हैं, और ये पोएट की हैसियत से भी हम लोग इनको जानते हैं। यकीनन ये पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा मारूफ आर्टिस्ट हैं। असल नाम इनका सैयद सादक़ीन अहमद नक़वी है, पूरा नाम इनका, और ये 1923 में अमरोहा में पैदा हुए, जो कि यूपी के अंदर है, इंडिया में। और अमरोहा बड़ी मशहूर जगह है, आपको पता है। रईस अमरोही जोन एरिया का ताल्लुक़ वहीं से है। फिर कमाल अमरोही भी वहीं के हैं, और ये वो ज़मीन है जो कि आम और रोहू मछली के लिए बड़ी मशहूर है, जिसकी वजह से इसको अमरोहा कहते हैं। बहरहाल बहुत ही बड़े-बड़े नादिर इंसान इस सरज़मीन ने पैदा की हैं। उनमें से एक सैयद सादक़ीन अहमद नक़वी साहब भी हैं, जिन्हें हम लोग सब सादक़ीन के नाम से जानते हैं। इन्होंने इब्तिदाई तालीम अमरोहा में हासिल की, उसके बाद आगरा यूनिवर्सिटी से बीए किया, और फिर पाकिस्तानी क़याम के वक़्त ये अपने अहले ख़ाना के साथ कराची आ गए। इनकी जो पहली नुमाइश थी, तस्वीरी नुमाइश, वो 1954 में क्वेटा में हुई थी, लेकिन इनको 1960 के अशरे की दिहाई में और उसके अशरे में इनको बैनुल अक़वामी शोहरत हासिल हो चुकी थी, और ये ऑलरेडी अपना जो लोहा था वो मनवा चुके थे पूरी दुनिया में। 1964 में फ्रांस के अखबार ने लिखा कि सादक़ीन की हमा जहती ज़कावत से पिकासो की याद आती है। ये इनकी बहैसियत नक्काश इसके बारे में बात हो रही है। अब इनका जो दूसरा शख्सियती पहलू है ख़त्ताती का, उसके बारे में खलीज टाइम्स ने 1980 में लिखा था कि उनके फ़न को इस्लामी ख़त्ताती की निशात सानिया कहा जा सकता है। तीसरा जो उनकी वजह शोहरत है वो उनकी शायरी है, और शायरी पे इनकी 4 किताबें, ज़्यादातर ये रुबाइयात कहते थे, और आज जो हमारा मजलिस का, हमारी नशिस्त का मौजू है वो भी रुबाइयात है, सादक़ीन की रुबाइयात है। तो इनकी शायरी की कुतुब जो हैं रुबाइयात पे हैं, 4 कुतुब हैं: रुबाइयात सादक़ीन नक्काश, रुबाइयात सादक़ीन ख़त्तात, और बयाद सादक़ीनी, और जुज़्व बूसीदा। एक किताब है तनक़ीद रुबाई, ये हिंदुस्तान से शाया हुई है। इसमें सादक़ीन मरहूम को असर हाजिर का, यानी दौर हाजिर का सबसे अहम शायर, सबसे बड़ा शायर करार दिया है, रुबाई के सिन्फ़ का। इनको हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से तमग़ा इम्तियाज़ भी मिला, सितारा इम्तियाज़ से भी नवाजे गए। ये तमाम उम्र इन्होंने शादी नहीं की, कुंवारे रहे, और 10 फरवरी 1987 को कराची में फ्रेयर हॉल में इंतकाल फरमा गए। हम उनकी रुबाइयात के बारे में तफसील से बात करेंगे। मैं आपको ज़रा 2 उनके नमूने मैं आपको रुबाइयात के दिखा देता हूँ अभी। एक तो जनाब ये है: आशिक के लिए रंजो अलम रखते हैं, शाहों के लिए ताजो अलम रखते हैं, मेरे लिए क्या चीज़ है मैंने पूछा, आई ये सदा लौहो कलम रखते हैं। दूसरा ये देखें: हम सांप पकड़ लेते हैं बीनों के बगैर, फसलें भी उगाते हैं ज़मीनों के बगैर, हम अहले करामात का लेकिन यारों, दिल ही नहीं लगता हसीनों के बगैर। सादक़ीन के जो काम, उनके फ़नून को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा हाथ एक है मौजूदा दौर में, वो सादक़ीन फाउंडेशन का है। सादक़ीन फाउंडेशन कैलिफोर्निया में 2007 में इनकी बुनियाद पड़ी थी। एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। ये नीचे आपको इसका URL भी नज़र आ रहा है, अगर आपको किसी मालूमात हासिल करनी है तो वहाँ से आप ले सकते हैं। और इनका जो बुनियादी तौर पे काम है सादक़ीन फाउंडेशन का, वो है कि सादक़ीन के फ़न पर तहक़ीक़ करें, इनको तरवीज करें, इनके प्रमोशन हो, और किताबें की अशात का है। मतलब उन्होंने अभी तक सादक़ीन फाउंडेशन ने
25 کتب شائع کر چکے ہیں، ہزاروں فنپاروں کی نشاندہی کی ہے، اور اس میں ظاہر بات جب نشاندہی کی جاتی ہے تو اس پہ تحقیق بھی ہوتی ہے کہ آیا یہ صادقین کے ہیں بھی یا نہیں۔ پھر کراچی میں فریر ہال جہاں پہ ان کا انتقال ہوا تھا میورل بناتے ہوئے، وہیں پر ان کا ایک صادقین گیلری کا بھی قیام کیا گیا ہے کراچی کے اندر۔ اس فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام کینیڈا میں، امریکہ میں کئی شہروں میں متعدد نمائشیں بھی منعقد ہو چکی ہیں۔ ایک دستاویزی فلم راز فن حال ہی میں بنی ہے، اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ جلد ہی ہم اس دستاویزی فلم کو بھی دیکھ پائیں گے۔ سب سے اہم ہدف اس فاؤنڈیشن کا، اس ادارے کا یہ ہے کہ صادقین کے کام کے حوالے سے ایک میوزیم کا قیام کیا جائے۔ ابھی اس پہ کوششیں جاری ہیں، ابھی یہ ہوا نہیں ہے۔ تو ہم نے صادقین کی بات کر لی، صادقین فاؤنڈیشن کی بات کر لی، تو اس مثلث کا جو تیسرا کونا ہے، یہ تیسرا ستون ہے، وہ آج کے مقرر ہیں جناب سلمان احمد صاحب۔ سلمان احمد صاحب صادقین فاؤنڈیشن کے بانی بھی ہیں اور روح رواں بھی۔ یہ خود کوئی آرٹسٹ نہیں ہے، یہ الیکٹریکل انجینئر ہیں، بلکہ وہ الیکٹرک انجینئرنگ میں پی ایچ ڈی ہیں، اور اب ایک عرصے تک ملازمت کی اور اب سین ڈیاگو میں کیلیفورنیا میں مقیم ہیں۔ صادقین کی حیات اور فن پر 22 کتب کے مصنف ہیں، 22، اور متعدد مضامین بھی لکھتے رہے ہیں، آرٹیکلز وغیرہ رہے ہیں، اور پھر یہ لیکچرز بھی دیتے ہیں، مقرر ہیں، اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ وہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہم اردو گھر کو عزت بخشنے کے لیے انہوں نے 70 سے زائد سیمینار اور نمائش منعقد کرا چکے ہیں۔ تو یہ سلمان احمد صاحب کا تعارف ہے، اور اس کے ساتھ ہی اب میں گزارش کروں گا سلمان احمد صاحب سے ان کے خطاب کے لیے۔ بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ رضوان حسنی صاحب، اور اردو گھر ڈیلس کا میں مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ موقع دیا کہ صادقین کے بارے میں بات کریں۔ ابھی 19 تاریخ کو لاہور میں ایک ایونٹ صادقین فاؤنڈیشن نے کروایا تھا ہسٹری میوزیم میں، اور 10 فروری کو صادقین کی برسی ہوتی ہے، تو اس کے حوالے سے لاہور میں اور اسلام آباد میں فنکشنز تھے۔ تو یہ فنکشن نیشنل ہسٹری میوزیم میں صادقین کے بارے میں ایونٹ تھا، جس میں یہ فلم دکھائی گئی راز فن، اور اس میں جو چیف گیسٹ تھے وہ منسٹر آف کلچر تھے پنجاب کے۔ ظاہر ہے صادقین جو ہے ایک کلچرل آئیکن، اور اس میں کلچر کے جو منسٹر ہیں، چیف گیسٹ، انہوں نے اپنی تقریر میں آ کر یہ کہا کہ میں صادقین کے بارے میں جانتا تو تھا، میں نے نام تو سنا تھا، لیکن میری آج صادقین فاؤنڈیشن نے آنکھیں کھول دیں کہ صادقین کا کیا مقام تھا، صادقین کا کیا اسٹیچر تھا۔ تو ہماری جو صادقین فاؤنڈیشن ہے، اس کے 3 گولز ہیں: ڈسکور، پریزرو اینڈ پروموٹ آرٹ آف صادقین یا صادقین's آرٹ۔ اور ڈسکور اس لیے کہ صادقین نے اپنا کام کبھی بیچا نہیں، جو بذات خود ایک عجیب و غریب بات ہے، اور جو بھی آیا خالی ہاتھ ان کی محفل سے نہیں گیا، ان کا کام کوئی ڈاکیومنٹ نہیں ہوا تھا، اور وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ضائع ہو رہا تھا۔ تو صادقین فاؤنڈیشن کا قیام اسی لیے آیا، میں نے اپنے کیریئر کو خیرباد کہا 2007 میں، اور آپ نے جو پڑھا ہے وہ یعنی میری غلطی ہے کہ میں نے آپ کو پرانا مواد دیا، تو 22 نہیں، ہماری 26 یا 27 کتابیں ہیں، اور 100 سے زیادہ سیمینارز۔ تو رباعیات پہ بات کریں گے، اور میں کوئی اردو کا اسکالر نہیں ہوں، تو یعنی رباعی کی جو ٹیکنیک ہے اس پر بات نہیں کریں گے، لیکن صادقین کی رباعیات جو ہیں وہ میں کتاب سے پڑھ کر سناؤں گا، اور ان کا ایک جو ہے یعنی ان کا ایک مقصد ہے، صرف شاعری برائے شاعری نہیں ہے، اور صادقین کا بلیف بھی یہ تھا کہ آرٹ برائے آرٹ نہیں ہے۔ ان کی ایک رباعی ہے جس میں کہ کیا یہ چیز ہے دلوں میں سمانے کے لیے، یہ ہے ذوق جمال کو جگانے کے لیے، یہ ہے ذوق جمال کو جگانے کے لیے، یہ چیز ہے دلوں میں سمانے کے لیے، کس سے کہوں تصویر نہیں ہوتی ہے زرخانے زردار سجانے کے لیے۔ تو
چند جملے میں صادقین کے بارے میں، صادقین کے پرسونا کے بارے میں، کہ صادقین کی جو شخصیت ہے وہ یعنی ملک کا اثاثہ ہے، اور اس کے بعد پھر ان کی روایات جو میں کتاب میں سے پڑھوں گا. تو صادقین وہ شخصیت ہیں کہ یعنی آج کل کے زمانے میں سوشل میڈیا ہے، آپ ڈیلس میں ہیں، میں سین ڈیگو میں ہوں، اور ہو سکتا ہے کچھ لوگ پاکستان سے جوائن کریں، ہو سکتا ہے ہندوستان سے جوائن کریں، اور اسپیڈ آف لائٹ سے جو ہے یہ خبر جو ہے دنیا میں دوڑتی ہے. 1963 جب نہ سوشل میڈیا تھا، نہ کمپیوٹر تھا، اور اس وقت ٹیلی ویژن بھی نیا نیا آیا تھا. صادقین کی پہچان 5 بر اعظموں پر، آسٹریلیا، ایشیا، افریقہ، یورپ، امریکہ، میرے خیال میں بہت کم پاکستانی ہیں جو یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ان کی پہچان ان کی ٹیلنٹ کی وجہ سے جو ہے 5 بر اعظموں پر. اور اگر امریکہ میں صادقین کی پہچان ہوئی تو یہ نہیں ہے کہ نیو یارک میں کوئی پاکستان اسٹوڈنٹ ایسوسی ایشن تھی جس نے صادقین کے ساتھ ایک شام وہ کی. نیو یارک ٹائمز میں صادقین کے فن کو سراہا گیا. اب نیو یارک ٹائمز میں نے بہت کوشش کی کہ کسی پاکستانی فنکار کا کبھی اور اس کے ٹیلنٹ کی وجہ سے جو ہے آرٹیکل آیا ہو تو مجھے نظر نہیں آیا. تو صادقین کا وہ مقام، حکومت پاکستان نے صادقین کے نام پر 3 گیلریز اسٹیبلش کی تھیں، کراچی، لاہور، اسلام آباد. ہو سکتا ہے کہ کوئی پولیٹیشنز ہو جن کے جب حکومت کے دوران انہوں نے اپنے نام سے عمارتیں کر دی ہوں یا سڑکیں کر دی ہوں، یا مثلا شہر بھی اپنے نام سے کر دیا ہو، لیکن کسی کے پیور ٹیلنٹ کی وجہ سے پرائیویٹ سٹیزن کے نام حکومت پاکستان نے 3 ادارے قائم کیے ہوں کراچی، لاہور، اسلام آباد میں، میرے علم میں نہیں ہے. تو صادقین کی وہ شخصیت. آرٹ اور کلچر میں حکومت پاکستان 4 ایوارڈز دیتی ہے: پرائیڈ آف پرفارمنس، تمغہ امتیاز، ستارہ امتیاز، ہلال امتیاز. صادقین واحد پاکستانی ہیں جنہیں 4 ایوارڈز ملے ہیں، اور اس لیے نہیں کہ ان کے والد جو ہیں گورنر ہیں یا ان کے چچا جو ہیں وہ جنرل ہیں. آپ نے فرمایا کہ صادقین کی پہلی نمائش پاکستان میں 1954 میں ہوئی، جو کہ درست ہے. اس میں 50 کے قریب پینٹنگز تھیں، جو ایگزیبیشن کے بعد جو لطیف آرٹسٹ تھا اس کو انہوں نے ساری پینٹنگز دے دیں کیونکہ اس نے بروشور بنایا تھا، اور یہ صادقین کا کامن پریکٹس. کراچی میں صادقین کی پہلی نمائش ہوئی تھی سہروردی صاحب کے پرائیویٹ ریزیڈنس پر، جو پاکستان کے 5ویں پرائم منسٹر تھے. اور آخری بات میں اور ایڈ کر دوں، صادقین کی شخصیت، صادقین کس پیڈسٹل پر. ہندوستان پاکستان کی آبادی ہے 1.5 بلین گیو اینڈ ٹیک. واحد شخصیت جس کا ایک ملک کا سٹیزن، جو صادقین کے کیس میں پاکستان کے سٹیزن، اور ان کا کام اکراس بارڈر ہندوستان میں پبلک انسٹیٹیوشنز پر پرماننٹ ڈسپلے. علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، بنارس ہندو یونیورسٹی، NGRI نیشنل جیو فزیکل ریسرچ انسٹیٹیوٹ، حیدرآباد میں NGRI ہے نیشنل جیو فزیکل ریسرچ انسٹیٹیوٹ، دہلی میں ہمدرد یونیورسٹی یا اسلامک انسٹیٹیوٹ، دہلی میں غالب اکیڈمی، حیدرآباد دکن میں اردو گھر. وہاں پر صادقین کے پرماننٹ کام ہیں، اور یہ نہیں ہے کہ 3 یا 4 فٹ کی کوئی پینٹنگ لگی ہوئی ہے. یہاں میورلز ہیں 30 فٹ چوڑے، 40 فٹ چوڑے. اور جس زبان میں جو زبان ہم سب سمجھتے ہیں جو کہ پیسوں کی زبان ہے، تو ہندوستان میں جو صادقین گفٹ کر کے آ گئے، انہیں ڈونیٹ کر کے آ گئے، کبھی اپنا کام بیچا نہیں، اس کی مالیت کوئی 50 to 60 ملین ڈالرز تو کم از کم ہوگی ہی ہوگی جو صادقین دے کر آ گئے. اور دیکھیں پاکستان میں اس کام کا کسی کو علم نہیں، کسی نے ڈاکیومنٹ نہیں کیا، صرف صادقین فاؤنڈیشن نے پہلی دفعہ کیا ہے. تو اب اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ہندوستان میں جو پینٹنگز ہیں وہ ہماری کتابوں سے لے کر لوگوں نے اپنی کتابوں، آرٹ کے موضوع پر جو کتابیں چھپی ہیں اس کے کور پر چھاپی ہیں. تو اس طرح پاکستانیوں کو یہ معلوم ہوا کہ صادقین کا کام ہندوستان میں کتنا ہے. اور اصل میں بات یہ ہے کہ کام کرنے والے تو چلے جاتے ہیں، لیکن ان کا نام، ان کا کام زندہ رکھنے کے لیے آئندہ نسلوں کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے، کیونکہ خدا کا بھی جو پیغام ہے اس کے لیے پیغامبر کی ضرورت ہے، خود بخود نہیں پھیل جاتا.
اور ونسنٹ وان گو جو ہے یعنی 34 سال کی عمر میں اپنے آپ کو گولی مار کے وہ مر گیا. زندگی میں شاید اس نے ایک پینٹنگ بیچی تھی اپنا, اس نے کان کاٹ لیا تھا, خود ہی دماغی توازن ٹھیک نہیں تھا تو مینٹل اسائلم میں بھی وہ رہتا تھا. لیکن اس کے انتقال کے بھائی تھیو نے جو ہے اس کا نام جو ہے دوبارہ روشن کیا. تو اسی طرح یہ کتاب ہے, اس کو اسکرین کو کچھ ہو گیا ہے, یہ کتاب ہے مرزا غالب اور یہ اس پر سیریل بھی بنا تھا. یہ گلزار اور کیفی اعظمی کی لکھی ہوئی ہے. اس کا جو فارورڈ ہے وہ گوپی چند نارنگ کا ہے, اور گوپی چند نارنگ نے یہ لکھا ہے کہ 80 سال پہلے 90 سال پہلے غالب کی پہچان اتنی تھی جتنی آتش اور اچھا اور ذوق وغیرہ وغیرہ وغیرہ. لیکن پھر اختری بائی فیض آبادی نے جب ان کی غزلیں گائیں, ریکارڈ کرائیں, ان کی غزلیں گائیں, تو ان کا نام, ان کی شہرت بڑھی. جب سہراب مودی نے ان کے اوپر مووی بنائی غالب پر تو ان کی پہچان اور ہوئی. اور پھر گوپی چند نارنگ نے یہ لکھا ہے کہ جب سیریل بنا تھا تو پھر اس وقت جو ہے اس سیریل کی وجہ سے غالب کا نام زماں زدے خاص و عام ہوا. اور حقیقت یہ ہے کہ مجھ جیسے لوگ جو اردو سے نابلد ہیں لیکن اگر فیض احمد فیض کو پہچانتے ہیں تو مہدی حسن اور نور جہاں کی وجہ سے پہچانتے ہیں. تو اس میں بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے ان لوگوں کا جو کہ آپ کے نام کو آگے بڑھائیں. صادقین کے ساتھ یہ ایک المیہ کہ ان کی زندگی میں وہ سیلیبریٹی, یعنی 1970s میں پی ٹی وی, جس زمان آج کل تو اتنے کیبل ٹی ویز ہیں 24 گھنٹے چلتے ہیں اور انہیں ضرورت ہوتی ہے مواد کی تو کچھ نہ کچھ ڈھونڈتے ہیں بھائی کیا براڈ کاسٹ کریں تاکہ ہمارے 24 گھنٹے جو ہیں وہ پور ہوں. پی ٹی وی 1977 نے اس نے صادقین کے اوپر 13 ایپیسوڈ کا سیریل بنایا اور ہر ہفتے جو ہے وہ 1 گھنٹے کا چلتا تھا. جہاں تک میرا علم ہے کسی بھی ٹی وی نے پاکستان میں, چاہے وہ آج کل کے کیبل ہوں یا پی ٹی وی ہو, اس نے کسی ایک شخصیت پر کوئی سیریل نہیں بنایا. لیکن صادقین کے انتقال کے بعد جو ان کی گیلریز تھیں وہ بند ہو گئیں, اس میں جو سامان تھا لوگ اٹھا کر لے گئے وغیرہ وغیرہ. یہ سارا المیہ تھا جس کی وجہ سے صادقین فاؤنڈیشن کا جو ہے قیام ہوا. جہاں تک شاعری کا ہے, جیسے آپ نے وہ کتاب دکھائی تھی تنقید ربائی, یہ ڈاکٹر فرید پربتی کی کتاب ہے, اور اس میں آدھی کتاب میں تو ڈاکٹر پربتی نے جو ٹیکنیکل ایسپیکٹس ہیں ربائی کے ان کو بیان کیا ہے, اور آخری جو سیکنڈ ہاف جو ہے اس میں 4 یا 5 ربائی گو شعراء کا تذکرہ ہے, جس میں میر انیس, جوشم علی آبادی, صادقین اور 2 اور شعراء ہیں. اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ دور حاضر کے اہم ترین ربائی گو شاعر. اور جیسا کہ ڈاکٹر عمر سلیمان نے بھی اس کا کیا کہ ربائی جو ہے سب سے مشکل صنف ہے, اسی لیے زیادہ تر, یعنی یہ میرا خیال ہے کہ اسی لیے زیادہ تر ربائی کو شاعروں نے ربائی کو اتنا ایڈاپٹ نہیں کیا, کیونکہ وہ 4 سطریں ہیں, اسی میں کوزے میں سمندر کو بند کرنا ہے. صادقین کا یہ ہے ہسٹوریکل ان کی لائف. بائی دا وے آپ نے جو لکھا تھا کہ صادقین 1923 میں پیدا ہوئے, غالباً ویکیپیڈیا میں وہ غلط تاریخ ہے, 30 جون 1930. تو صادقین سے کسی نے انٹرویو میں سوال کیا کہ آپ نے مصوری کب شروع کی. انہوں نے کہا میرا حافظہ بہت تیز ہے لیکن مجھے یہ یاد نہیں کہ میں نے مصوری کب شروع کی, اور لیکن اگر میں قیاس آرائی کروں تو میرے خیال میں جب میں شکم مادر میں تھا تو اس وقت بھی میری انگلیاں جو ہیں وہ اس میں ویکیوم میں نقش و نگار بناتی ہوں. تو صادقین 9-10 سال کی عمر میں نقاشی کرتے تھے, اور اگر کاغذ ختم ہو جائے تو گھروں کی دیواروں پر بناتے تھے محلے کی, جس کی وجہ سے ان کو ڈانٹ وغیرہ پڑتی تھی. اور امروہہ جو کہ بہت زرخیز زمین ہے وہاں, جیسے آپ نے نام بھی لیا رئیس امروی, ان کے جو چھوٹے بھائی تھے
وہ جنگ کے ایڈیٹر تھے جن کا ایسا مجھے نام یاد نہیں آ رہا ہے، کمال امروی، صادقین اور بھی ہیں، رئیس امروی صاحب. تو شاعری جو ہے وہاں کے ان کی رگوں میں دوڑتی تھی. تو صادقین کو تلقین یہ کی کہ تم بجائے اس کے کہ نقش و نگار بناؤ، کیونکہ اگر آرٹسٹ ہوئے تو اپنی فیملی کو کس طرح پالو گے. یہ دوسری بات ہے کہ ان کی کبھی شادی نہیں ہوئی. تو پھر اس طرح صادقین نے شاعری شروع کی، اور 14 سے 18 سال کی عمر میں ان کی جو شاعری تھی اس کا نصف حصہ 1985 میں صادقین نے یہ پبلش کروایا تھا، جزوِ بوسیدہ، جس میں 350 کے قریب صفحات ہیں. 350 کے قریب صفحات ہیں اس میں. یہ 14 سے 18 سال کی عمر تک انہوں نے کیا تھا. اور پھر جس طرح ان کا ٹرانزیشن ہوا پینٹنگ سے یا نقاشی سے شاعری، تو ان کی ایک ربائی ہے کہ شب میری تھی شام میری دن تھا میرا، شب میری تھی شام میری دن تھا میرا، مجھ پر آیا ہوا خود جن تھا میرا. کتنی ہی رباعیات لکھ کر پھاڑی جب 18 برس کا سن تھا میرا. تو اس طرح صادقین نے نقاشی سے شاعری کی طرف رجوع کیا. جب وہ پاکستان آ گئے تو انہوں نے پینٹنگ شروع کی، اور پھر 1970 میں انہوں نے دوبارہ جو رباعیات انہوں نے لکھی ہیں، رباعیات صادقین نقاش، رباعیات صادقین خطاط اور بیاض صادقینی، وہ 1970 کے بعد ہے. اور اس موضوع پر صادقین کی جو ربائی ہے، ایک بار میں ساحری بھی کر کے دیکھوں، کیا فرق ہے شاعری بھی کر کے دیکھوں، تصویروں میں اشعار کہے ہیں میں نے، شعروں میں مصوری بھی کر کے دیکھو. یہ اس طرح تو صادقین مصور کی حیثیت سے جتنا صادقین کے اوپر لکھا گیا اتنا کسی پر نہیں لکھا گیا. لیکن لوگوں کے اپنے انالیسس ہیں، ان کی قیاس آرائیاں ہیں، ان کے کانسیپٹس ہیں، مسکنسیپشنز ہیں. لیکن صادقین نے خود اپنے بارے میں، اپنے کام کے بارے میں جتنا لکھا ہے اور رباعیات کی شکل میں لکھا ہے، تو اگر ان رباعیات کو پڑھیں جو کہ میں اب آپ کے سامنے پڑھوں گا، تو اس میں صادقین کا فلسفہ، کہ صادقین جو ہیں وہ خود اپنے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، صادقین نے جو کام کیا ہے اس کے پیچھے کیا محرکات تھے، ان کی ڈرائیونگ فورس تھی، کیا کہنا چاہ رہے تھے، اور ان کے اوپر جو اعتراضات ہوتے تھے کہ یہ مصوری بھی کرتے ہیں، جو کہ بدھ گری سے اسے ایکویٹ کیا وہاں کے رائٹ ونگ ریلیجس، ان کے خلاف باقاعدہ جلوس نکلے، اور قتل کے فتوے وغیرہ وغیرہ بھی ہوئے کہ یہ ایک تو بدھ گری کرتے ہیں یعنی مصوری، اور پھر یہ آیات قرآنی لکھتے ہیں اسی ہاتھ سے. تو یہ کنٹروورسی ہو گئی تھی. تو انہوں نے اس کنٹروورسی کا جو جواب دیا ہے وہ رباعیات کی صورت میں دیا ہے. اور ایسی بھی مثال جو ہے وہ کم ملے گی کہ ایک شاعر بھی ہے، وہ خطاط بھی ہے، اور پھر وہ نقاش بھی ہے. تو صادقین اپنے لیے کہتے ہیں کہ میں حسن کی جس انجمن ناز میں ہوں، میں حسن کی جس انجمن ناز میں ہوں، جو کچھ بھی ہوں خود اپنے ہی انداز میں ہوں، اور خطاط کے شاعر کے مصور کے سوا میں اور بہت کچھ ہوں مگر راز میں ہوں. تو ایک آدمی اپنے لیے کہہ رہا ہے کہ میں خطاط تو ہوں، شاعر بھی ہوں، مصور بھی ہوں، لیکن میں اس کے علاوہ اور بہت کچھ ہوں. فیض احمد فیض نے بھی یہ کہا ہے کہ he is not only an eminent artist, he is a thinker. And صادقین was a thinker, he was a philosopher. صادقین جو ہیں وہ انگلش میں نے لکھا ہے تو he was not a painter of objects, he was a painter of ideas. یہ فرق ہے صادقین میں اور عام مصور میں. پھر صادقین خود ہی جواب دے رہے ہیں، کیونکہ وہ راز کی بات کر رہے ہیں کہ میں راز میں ہوں، کہ خاکوں کی قیود میں دکھاؤں گا وہ شے، خاکوں کی قیود میں دکھاؤں گا وہ شے، حرفوں کی حدود میں دکھاؤں گا وہ شے، جو کچھ کے عدم میں دیکھتا ہوں میں آج، کل تم کو وجود میں دکھاؤں گا وہ شے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یعنی عالم غیب میں بھی وہ دیکھ سکتے ہیں، یعنی وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں. تو اب ظاہر ہے اگر کوئی صادقین پر سیریس اسکالرشپ، کوئی اس پر ریسرچ کر رہا ہے، تلمیذ صاحبہ جیسے پی ایچ ڈی کر رہی ہیں، تو ہو سکتا ہے وہ اس نقطے پہ دیکھیں کہ یہ کیا رہے ہیں. یہ ایک
ایک محمل بات کر رہے ہیں, اسے تک بندی کر رہے ہیں کہ جو کچھ کے عدم میں دیکھتا ہوں میں آج کل تم کو وجود میں دکھاؤں گا وہ شے. یا واقعی میں اس میں کوئی حقیقت ہے کہ انہیں عالم غیب کا بھی کوئی علم ہے؟ یا یہ مثلا کہہ رہے ہیں جیسے میں نے ربائی میں ابھی کہا کہ مجھ پر آیا ہوا خود جن تھا میرا, ان کے اوپر کیا واقعی میں جن آئے ہوئے تھے؟ قرآن میں جنوں کا ذکر تو ہے, تو ہو سکتا ہے ہو, اور جس طریقے سے انہوں نے کام کیا وہ اس کی تو مثال ہی نہیں ملتی ہے. اور آگے بڑھ کے اسی موضوع کو بڑھایا صادقین نے, ختم میرے پنہا ہے جو ایک راز حیات, کیونکہ راز کی بات کر چکے ہیں, میں اور بہت پوچھوں مگر راز میں ہوں. ختم میرے پنہا ہے جو ایک راز حیات, آ کان میں تجھ کو بتا دوں وہ بات, ہاتھ پکڑ کر میرا جیسے کہ میں ہوں طفل, لکھواتی مشیحت ہی ہے مجھ سے آیا. تو انہوں نے ایک انٹرویو میں بھی کہا ہے کہ my fingers move when I don't want them to move. پھر صادقین کے ہاں آرٹ اور کرافٹ اس میں ڈسٹنکشن ہے, اس میں فرق ہے. آرٹ ایک الگ چیز ہے, کرافٹ ایک الگ چیز ہے. کرافٹ وہ ہے جو آدمی جا کے سیکھ سکتا ہے, یعنی بڑھائی کا کام بھی سیکھ سکتا ہے, سونار کا کام بھی سیکھ سکتا ہے, پینٹنگ کرنا بھی سیکھ سکتا ہے. لیکن آرٹ جو ہے وہ صادقین کے ہاں انوویٹو ہے, انسٹنکٹیو ہے. اور صادقین کے لیے لکھا گیا ہے کہ ہی واز اے سیلف ٹاٹ آرٹسٹ, اور یہ بہت ہی بڑا مسکنسپشن ہے. He was not a self-taught artist. He was a natural-born artist. He was a natural-born artist. تو صادقین نے کہا ہے کہ فن ہے تخلیق و اختراع و ایجاد, فن ہے تخلیق و اختراع و ایجاد, اور نقل و تقلید سے میں ہوں یوں آزاد. خطاطی میں, شاعری میں, نقاشی میں آپ ہوں اپنا شاگرد, خود اپنا استاد. تو اس کے جو 4 مصرے ہیں اس ربائی کے, ہر مصرع جو ہے وہ ایک الگ چیپٹر کی ہیڈنگ ہو سکتا ہے. اس مصرے کے اوپر پوری کتاب لکھ سکتے ہیں کہ فن ہے تخلیق و اختراع و ایجاد. اور صادقین کے لیے یہ بھی کہا کہ پاکستان پکاسو, اگر ان کے سامنے کوئی کہتا تو he would have taken an exception, کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں نقل و تقلید سے میں ہوں یوں آزاد. کسی کی نقل نہیں کرتے, کسی کی پیروی نہیں کرتے. اور جس طرح حسنی صاحب نے کہا کہ وہ لافیگارو میں جو کوٹ ہے صادقین کے بارے میں, جو صادقین's multiplicity is reminiscent of Picasso, انہوں نے اخبار نہیں, یہ فرینچ اخبار ہے, اس نے یہ نہیں لکھا ہے کہ صادقین جو کہ ایک نوجوان آرٹسٹ ہیں, 30 سال 31 سال ان کی عمر, وہ پکاسو سے متاثر ہیں, ان جیسا کام کرتے ہیں, یہ نہیں لکھا ہے. اس نے ریکگنائز کیا کہ صادقین ملٹیپلسٹی, ہی از اے ملٹی ڈائمینشنل ٹیلنٹ, ہی از اے پالی میتھ, اور وہ جو ہے پکاسو سے کمپیئر کر رہے ہیں اس طرح. اور پھر انہوں نے جو یعنی جس کیفیت کے تحت یہ کام کرتے تھے, صادقین جس کیفیت کے تحت کام کرتے تھے کہ یہ مجھ میں جو ایک عالم بے چینی ہے, یہ مجھ میں جو ایک عالم بے چینی ہے, دوران لہو میں رمے بے چینی, ہر نقش میں ایک گردش بےتابی ہے, اور ہر حرف میں پیچ و خم بے چینی ہے. یعنی اس میں ایک تڑپ ہے اور ایک ارج ہے. وہ خود کہتے ہیں کہ اگر میں پیدا ہی کام کرنے کے لیے ہوا ہوں, اور قدرت نے جو انسان کو پیدا کیا ہے اسے خدا داد صلاحیتیں دی ہیں, وہ انسان کے اوپر ایک قرض ہے کہ ان صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر وہ قرض ادا کرے. یہ ان کا بلیف تھا. پھر کہتے ہیں کہ یہ مجھ پہ جو مجھ پہ گزرتی ہے بتاؤں کیوں کر, جس آگ میں دل ہے بجھاؤں کیوں کر, اور آورد کی تکلیف کے واقف کارو, آمد کا تمہیں کرب بتاؤں کیوں کر. تو صادقین کے یہاں جو انگریزی میں کہتے ہیں نو پین نو گین, اور صادقین کے یہاں یہ ہے کہ جب تک رنگ لاتی ہے ہنا پتھر میں گھس جانے کے بعد, کہ جب تک آدمی آورد کی تکلیف کے واقف کرو, جو بھی پین ہے you have to go through the agony of creation. تو آمد کا تمہیں کرب بتاؤں کیوں کر, جو نقش سے پامال بنائے میں نے, پھر الجھے ہوئے بال بنائے میں نے, تخلیق کے کرب کی جو کھینچی تصویر, تو اپنے خد و خال بنائے میں نے. صادقین اپنے لیے کہہ رہے ہیں. اور پھر اسی
موٹیویشن کے تحت صادقین جو ہے کہتے ہیں کہ پھر جا کے کہیں نقش بنایا میں نے. یہ ان کا کوئی پیشہ نہیں تھا مطلب, لیکن ہی واز ڈریون. تو اس کے علاوہ وہ کچھ انہیں کوئی چارہ بھی نہیں تھا کہ یہ کام کریں. پھر جا کے کہیں نقش بنایا میں نے, اس نقش میں پھر رنگ لگایا میں نے, اور اس خون جگر میں ہڈیوں کا اپنی جب تیل نکال کر ملایا میں نے. پھر کہتے ہیں پھر کیا رنگوں کا جھمیلا میں نے, اس تیل سے فن کا کھیل کھیلا میں نے. یعنی جو پہلے کہہ چکے ہیں کہ اس خون جگر میں ہڈیوں کا اپنی جب تیل نکال کر ملایا میں نے, اس کے لیے پھر کہہ رہے ہیں اس تیل سے فن کا کھیل کھیلا میں نے, اپنے بدن کی ہڈیوں کو دن رات تخلیق کے کولو میں ہے پیلا میں نے, تخلیق کے کولو میں ہے پیلا میں نے. یہ صادقین کی یہ فلسفی. پھر کیونکہ تخلیق کی بات کر رہے ہیں تو آئینہ تخلیق لیا ہے میں نے, مواف سے آزاد کیا ہے میں نے, خطاطوں نے خطاطی کا چٹلا کس کر باندھا جو تھا وہ کھول دیا ہے. تو خطاطی صادقین خطاطی نہیں کرتے تھے, وہ پینٹرلی کیلیگرافی, اور پھر اس کو وہ کہتے تھے خط صادقینی, جو عربی اور فارسی کے رائج الوقت رسم الخط ہیں, یعنی سلوس ہے, خط شکستہ ہے, کوفک ہے, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. صادقین وہ خطاطی نہیں کرتے تھے. ان کا اپنا اسلوب, ان کا اپنا اسٹائل, ان کا اپنا فونٹ, خط صادقینی, جسے استاد خورشید عالم گوہر قلم نے اپنی کتاب رولز اینڈ پرنسپلز آف صادقینز کیلیگرافی میں جیومیٹرک ٹرمز کیا ہے. انہیں گھر لو کا آباد کیا ہے اے دوست, ایک خط نیا ایجاد کیا ہے. استادوں نے ابجد کو مقید تھا کیا, اور میں نے اسے آزاد کیا ہے اے دوست. پھر کہتے ہیں کہ کاتب اجرت پہ خط کو رہا کر دے, کاتب اجرت پہ خط کو رہا کر دے, عارف اگر چاہے اسے پیچھا کر دے. یعنی جو فلاسفر ہے اس کو پیچیدہ کر سکتا ہے. اور کاتب اجرت پہ خط کو رہا کر دے, عارف اگر چاہے اسے پیچھا کر دے, اور حجام کی باندھی ہوئی محبوب کی زلف عاشق ہی کو حق ہے کہ پریشان کر دے. تو ان کا جو کام کر رہے ہیں, چاہے وہ کیلیگرافی ہو یا نقاشی ہو, وہ ایک والہانہ انداز میں کر رہے ہیں. تو اپنے آپ کو وہ پورٹری کر رہے ہیں ایز این عاشق. ان کا عشق ہے اس کام سے, ان کو حق ہے جو مرضی یہ کریں. اور یہ جو ان کے جو ڈسٹریکٹرز ہیں, ان کے جو ناقدین ہیں کہ یہ خطاطی بھی کرتا ہے اور نقاشی بھی کرتا ہے, انہیں کوئی حق نہیں ہے, مجھے حق ہے. اور پھر کہتے ہیں کہ ابجد میں جمال نو کا عالم آئے, ابجد میں جمال نو کا عالم آئے, خطاطی کے میدان میں ہم یوں آئے, زلفوں کی گھنی چھاؤں میں لکھنے کے سبب حرفوں میں نئے پینچ نئے خم آئے. زلفوں کی گھنی چھاؤں میں. تو اب یہ جواب دے رہے ہیں کہ میں جو نقاشی کرتا ہوں اور خطاطی کرتا ہوں تو اس میں ایک ربط ہے, یہ ہم آغوش ہیں. زلفوں کی گھنی چھاؤں میں لکھنے کے سبب حرفوں میں نئے پینچ نئے خم آئے. ایک اور جگہ صادقین نے کہا ہے کہ ہم حسن پرستوں کی شریعت ساقی, ہم حسن پرستوں کی شریعت ساقی, اس اپنی ہے یہی طرز عبادت ساقی. ہم نے خد و خال مہوشاں میں کی ہے, ہم نے خد و خال مہوشاں میں کی ہے آیات جمال کی تلاوت ساقی. اس طرح میر انیس نے بھی کہا ہے کہ پڑھیں درود کیوں نہ دیکھ کر حسینوں کو, خیال صنعت سانے ہے پاک بینوں کو. صادقین بھی وہی بات کر رہے ہیں کہ خطاطی میں ایک کیف و سرور آتا ہے, خطاطی میں کیف و سرور آتا ہے. وہ حسن بھی لوحوں پہ ضرور آتا ہے. مکھڑوں کے چراغوں کا تصور کر کے لکھتا ہوں تو تحریر میں نور آتا ہے. اور میں نے تھی جگہ خالی تو لکھی آیات, دیکھیں لٹیں جب کالی تو لکھی آیات. آیات کو دیکھا تو بنائے مکھڑے, مکھڑوں پہ نظر ڈالی تو لکھی آیات. یہ سب جو ان کے اوپر تنقید ہوتی تھی اس کا یہ جواب دے رہے ہیں. تو اس میں یعنی ربائی کی بھی بات ہو رہی ہے اس وقت, صادقین کا جو پرسونا ہے, صادقین کی جو فلسفی ہے, ان کا جو شاعری ہے, اس کی بھی بات ہو رہی ہے. اغیار تو بس رنگ صنم دیکھتے ہیں, اغیار تو بس رنگ صنم دیکھتے ہیں, وہ حسن حقیقت کو تو کم دیکھتے ہیں. وہ تو فقط صورت پہ جماتے ہیں نظر, صورت کا جو مفہوم ہے ہم دیکھتے ہیں.
ہر حرف میں مہپاروں کے قد بنتے ہیں، لوحوں پہ وہ ایک حسن کی حد بنتے ہیں، اور کاکل کے خیال ہی میں لکھتا ہوں میں لام، ابرو کے تصور ہی میں مد بنتے ہیں. کتنی ہنسی بنتی ہے دکھاتا میں ہوں، کس چاو سے پھر قلم چلاتا میں ہوں. ان نرگسی آنکھوں کا تصور کر کے جب چشمے سوات کو بناتا میں ہوں. یہ ناقدین کو وہ اس طرح ہے جیسے کہ کورٹ میں کوئی آرگیو کر رہا ہے اپنا کیس کہ بھئی آپ نے میرے اوپر یہ الزام لگایا ہے کہ میں کوئی بلاسفمی کر رہا ہوں. ایسی تو کوئی بات نہیں ہے. میں تو اگر حسینوں کو دیکھتا ہوں تو میں خدا کو یاد کرتا ہوں، اگر پھول پتوں کو دیکھتا ہوں تو خدا کو یاد کرتا ہوں، سمندر کو دیکھتا ہوں تو خدا کو یاد کرتا ہوں، اس کا شکر ادا کرتا ہوں. بیسیکلی یہ صادقین کہہ رہے ہیں. تو یہ ڈاکیومنٹڈ فیکٹ ہے کہ جب ہندوستان گئے صادقین تو ایئرپورٹ پر انہیں دعوت نامہ ملا پرائم منسٹر اندرا گاندھی کے آفس سے، کیونکہ اگلے دن وہ رومانیہ جا رہی تھیں فارن ٹرپ پر، اور صادقین وہاں صرف 2 ہفتے کے لیے تھے. تو انہیں اگلے دن مدعو کیا دن کے 12 بجے کہ صادقین سے وہ ملنا چاہتی ہیں قبل اس کے کہ وہ فورن دورے پر چلی جائیں. تو منیر حسین صاحب جو پاکستان کے کلچرل اٹیشی تھے، انہوں نے اپنے مضمون میں لکھا ہے کہ جب صادقین وہاں پہنچے آفس میں تو اس وقت انڈین آرمی کے 3 جنرلز جن کا پہلے سے اپوائنٹمنٹ تھا اسی وقت وہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے. لیکن مسز اندرا گاندھی نے صادقین کو پہلے آفس میں بلایا، جرنیلوں سے معذرت کی ان کی پرنسپل سیکرٹری نے، اور پھر 45 منٹ صادقین کے ساتھ انہوں نے گزارے. اور ان صادقین کے بیٹھنے سے پہلے انہوں نے کہا کہ مسز اندرا گاندھی نے کہ آپ کے ملک کے اخبارات میرے خلاف اتنا کیوں لکھتے ہیں. اب صادقین had to think quick on his feet. تو اس پر ان کا جواب تھا کہ ہم تو فقیر لوگ ہیں، ہم اخبار تو پڑھتے ہی نہیں. میں تو 24 گھنٹے اس شغل میں رہتا ہوں کہ لکھتا ہوں آیات قرآنی. اور وہیں انہوں نے اللہ لکھا اور بھی لکھا جس پر مسز اندرا گاندھی نے سائن بھی کیے تھے، جو صادقین نے واپس آ کے انور اقبال صاحب کو دے دیا جو ڈان کے نمائندے تھے، ان سے انٹرویو کرنے آئے تھے. لیکن پھر صادقین نے یہ کہا کہ میں اتنا کام کرتا ہوں کہ میرے جو ہاتھ ہیں، میری جو انگلیاں ہیں وہ بھی ٹیڑھی ہو گئی ہیں، لیکن ان میں کمال یہ ہے کہ اگر میں انہیں ہاتھ کو سیدھا رکھوں تو یہ اللہ کا لفظ بنتا ہے، اور اگر میں اسے 90 درجے کے زاویے پہ موڑوں تو یہ اوم بنتا ہے. یہ صادقین نے. اور اسی موضوع پر فن کی چل تو رہی ہے ریڑھی یارب، سطریں لکھتا ہوں ٹیڑھی میڑھی یارب، لکھتے ہوئے آیات جنوں بچپن سے اب انگلیاں ہو چکی ہیں ٹیڑھی یارب. ایک اور ربائی اسی موضوع پر کہ دن رات ہو یا شام یا جب پاؤ پھوٹتی ہے، دن رات ہو یا شام یا جب پاؤ پھوٹتی ہے، کنی میرے ہاتھوں سے نہیں چھوٹتی ہے. کنی جو ہے وہ آرٹسٹ نائف ہوتی ہے، یعنی برش، اور اگر تھک پینٹ لگانا ہو تو وہ نائف ہے. دن رات ہو یا شام یا جب پاؤ پھوٹتی ہے، کنی میرے ہاتھوں سے نہیں چھوٹتی ہے، پھر کام سے دکھ جاتا ہے اتنا میرا ہاتھ، روٹی کو جو توڑوں تو نہیں ٹوٹتی. یہ صادقین نے اپنے بارے میں، اپنے کام کے بارے میں موٹیویٹنگ فورس ہے. پھر انہوں نے ربط جو ہے ان کی شاعری میں، ان کی نقاشی میں، وہ انہوں نے بیان کیا ہے. اور جس طریقے سے بیان کیا ہے اس کی تو مثال ملنی مشکل ہے. تو یہ صادقین کی رباعیات. اور جہاں تک حسنی صاحب نے جو کتابوں کا تذکرہ کیا، میں آپ سے وہ کتابیں بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں. اس میں سے اگر وقت ہوا تو 2-4 رباعیات یا نظموں کے نمونے. یہ پہلی کتاب تھی، دوسری کتاب. پہلی ان کی تھی چھوٹی سی بکلیٹ ہے جس کا نام ہے بیاض صادقینی. 1970 میں بیاض صادقینی جو ہے میرے پاس اس وقت میرے ہاتھ میں نہیں ہے، لیکن جو ان کی باقاعدہ کوئی 700 رباعیات جو ہیں چھپی ہیں، یہ ٹاٹ کے
کور میں رباعیات صادقین نقاش، یہ پہلی کتاب تھی. اور اس کی جو دوسری جلد ہے جو چھپی تھی وہ ہے میرے پاس، لیکن یہ پھر ہم نے جو صادقین فاؤنڈیشن نے جو چھاپی ہے وہ یہ ہے رباعیات صادقین نقاش. اور اس کتاب کی خصوصیت یہ ہے وہ بڑی کتاب ہے تو وہ میں کھول کے ذرا، بہت بڑی ہے تو اسی کا ایک یہ چھوٹا ورژن ہے رباعیات صادقین نقاش. اور میرے خیال میں یہ تاریخ میں کسی بھی زبان میں اکلوتی کتاب ہے کہ جو شاعر ہے اس کی شاعری ہے، اس کی خود کی خطاطی، یعنی شاعری جو ہے اس نے خود اپنے ہاتھ سے اس میں رقم کی ہے، اور پھر اس شاعری کے کورسپونڈنگ جو ہیں وہ نقاشی. اس میں صادقین کی اپنی شاعری اور ان کی خطاطی اور کورسپونڈنگ اس کی نقاشی. اور جہاں تک یعنی میرا علم ہے جو کہ بہت ہی محدود ہے، میں کوئی کتاب مجھے ایسی نہیں ملی. یہ ضرور ہے کہ شاہنامہ فردوسی کا السٹریٹڈ ورژن ہے، لیکن یہ کہ شاعری فردوسی کی ہے، السٹریشن کسی اور کا ہے، یہ ون مین شو ہے، یہ ون مین شو ہے. اور اس میں جو رباعیات ہیں، تو جیسے پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ کوئی شاعری برائے شاعری نہیں کرتے تھے صادقین. اس میں بھی جو اس کا جو ٹیبل آف کانٹینٹس ہے، کوچے خیام میں ایک بھولا بھٹکا مسافر، تعلقات نقش و نقاش، بیچ چوراہے پر ننگا ناچ. تو کوئی اس میں فحاشی نہیں ہے. بیچ چوراہے پہ ننگے ناچ سے مراد یہ ہے، یعنی تشبیہ و استعارہ شاعری میں استعمال ہوتی ہیں. بیچ چوراہے پہ ننگا ناچ کے یو بیئر یور سول، اور آپ کی جو سوسائٹی ہے، یعنی سامنے کچھ ہیں قواب کے کچھ نظر آتے ہیں، کچھ غالب کا مصرع، تو سامنے کچھ ہوتا ہے پیچھے کچھ اور ہوتا ہے. اس کو صادقین نے ایکسپوز کیا ہے. جہد حیات، مقتل نامہ، مشاہدات، یہ اس کے موضوعات ہیں. اور اس میں آپ کو ایک مثال کے طور پر مقتل نامہ، جب دل میں معرفت کا پارا، جب دل میں ہے معرفت کا پارا چڑھتا، جب دل میں ہے معرفت کا پارا چڑھتا، میں سجدے کو مقتل کی طرف ہوں بڑھتا. قالینوں پر مرمر کی مساجد میں بھلا، جھاڑوں کے تلے نماز اور میں پڑھتا. یہ سارا صوفیانہ کلام جو کہ آبدہ پروین اگر گائیں تو صادقین اتنا ہی مشہور ہو جائیں جیسے دوسرے شاعر مہدی حسن اور نور جہاں کی وجہ سے ہوئے ہیں. جانا کے قدم چوم کے آ پہنچے ہیں، ہم چاروں طرف گھوم کے آ پہنچے ہیں. غائب ہے کدھر ہم سرے مقتل جلاد، لہراتے ہوئے جھوم کے آ پہنچے ہیں. تو اس قسم کے موضوعات اس کتاب میں رباعیات صادقین نقاش. اور جہاں تک میں ایک چیز میں آپ کو اور دکھا دوں کہ ہم یہ صادقین فاؤنڈیشن نے ابھی ریسنٹلی یہ وہی کتاب ہے رباعیات صادقین نقاش، اور لیکن بجائے اس کے کہ میں اسے رباعیات صادقین نقاش کہتا، صادقینزم 101. اور کیونکہ اس میں صادقین کا فلسفہ ہے، اور اس کتاب میں کوئی 750 کے قریب رباعیات ہیں، ان کی نقاشی ہے کورسپونڈنگ، اور پھر انگلش کا ٹرانسلیشن، پھر 750 رباعیات کا ٹرانسلیشن. جو یعنی میرے خیال میں جو صادقین کی سب سے اہم کتاب ہے شاعری کے حوالے سے، وہ ہے جزو بوسیدہ. اور یہ 14 سال سے 18 سال کی عمر تک کی ان کی شاعری ہے. اور جیسا کہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں، نقاشی کرتے تھے، گھر والوں نے کہا کہ بھائی نقاشی کر کے اپنی فیملی کو کس طرح پالو گے، اور تو پھر انہوں نے خود ہی شاعری میں ربائی میں کہا ہے کہ
افسوس کہ میں نے نہ بنائے وہ نقش، افسوس کہ میں نے نہ بنائے وہ نقش، حالات نے خاک میں ملائے وہ نقش، اب حرف کے بھیس میں ہوئے ہیں نازل وہ نقش، میں نے نہ بنائے جو نقش۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ 14 سال کی عمر کی یہ شاعری ہے، اور اس کے جو موضوعات ہیں، میرا سیارہ، یہ میں پڑھوں گا نہیں، مگر صرف ان کی جو ہیڈنگز ہیں ان سے اندازہ لگائیں کہ یہ شاعری برائے شاعری نہیں کر رہا، کوئی عشق و محبت کی غزلیں نہیں لکھ رہے ہیں۔ یہ میرا سیارہ، کائنات اور ابن آدم، کہ کائنات کی تخلیق کیوں ہوئی، ابن آدم کا رول کیا ہے، جہان ناپختہ، غالب اور مارکس، فطرت رہبران اقوام، شعر کیا ہے، انسان کا مستقبل۔ یعنی میں جب یہ پڑھتا ہوں تو مجھے اقبال نظر آتے ہیں، مجھے جوش ملی آبادی نظر آتی ہیں، انڈونیشیا کے جوانوں سے۔ آپ ایسا دیکھیں کہ یہ مثلا 14 سے 18 سال ہیں، امروہہ میں رہ رہے ہیں۔ امروہہ ایک چھوٹا سا شہر ہے، اس وقت شاید 20,000 آبادی ہو، نہ بجلی ہے، نہ پانی ہے، نہ وہاں کوئی یونیورسٹی ہے، نہ کوئی لائبریری ہے، نہ اس وقت ریڈیو بھی نہیں ہے۔ تو انہیں آئنسٹائن کا نام کہاں سے پتہ چلا، انہیں آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی کا کہاں سے پتہ چلا، اور تھیوری آف ریلیٹیوٹی پڑھ کے اس سے اتنے متاثر ہوئے کہ اس کے اوپر انہوں نے ربائی لکھی، آئنسٹائن، امروہے میں رہتے ہوئے۔ اب میرے ذاتی جو پاکستانی 3-4 ہیروز ہیں، اصل میں 2 ہیں، مگر میں 3-4-5 کہہ دیتا ہوں کہ ہو سکتا ہے ان سے میں واقف نہ ہوں۔ تو ڈاکٹر عبدالسلام کا نام میرے ہاں بہت بڑے پیڈسٹل پر ہے، تو بڑے پیڈسٹل پہ، اور یہ اس لیے ہے، یعنی جس طرح میں ناپتا ہوں کسی کی کنٹریبیوشن ٹو دیئر پروفیشن اینڈ ٹو دا کنٹری، کہ ان کا کام جو ہے یکتا ہونا چاہیے۔ جیسے صادقین نے کہا ہے کہ کب ہیں روش عام کے لکھنے والے، کب ہے روش، تو صادقین کا کام عام روش سے ہٹ کر، ڈاکٹر عبدالسلام کا کام عام روش سے ہٹ کر انوویشن ہونا چاہیے، عام روش سے ہٹ کر ہو، انوویٹو ہو، اور ایسا کام ہو کہ جو ڈپلیکیٹ نہ ہو سکے۔ یعنی ڈاکٹر عبدالسلام نے جو ریسرچ کی ہے تھیوری آف یونیفیکیشن آف فورسز پر، وہ پاکستان میں کوئی ایسا بھی سائنسدان نہیں ہے جو اس کو، ان کے کام کو آگے بڑھا سکے، یعنی اس کی حدود جو ہیں اور آگے ایکسپینڈ کر سکے۔ اور صادقین کا کام یعنی کوئی، جہاں تک ڈپلیکیشن کا، اس طرح سمجھیں کہ لاہور میوزیم کی جو چھت ہے 95 فٹ بائی 30 فٹ، وہ انہوں نے 1973 میں جولائی اگست ستمبر 3 مہینے میں بنائی تھی، فرام کانسیپٹ ٹو ہینگنگ آن دا روف، 95 بائی 30۔ اور جو کانسیپٹ ہے وہ ایسا ہے کہ دنیا میں کسی اور کا، ان کا اپنا وہ آئیکانوگرافی، کب ہے روش عام کے لکھنے والے، تو ان کا اپنا اسٹائل۔ پچھلے 6 سال سے اس کی ریسٹوریشن ہو گئی، ظاہر ہے وہاں کوئی انوائرمنٹل کنٹرول نہیں ہے، گرمی ہے، دھول ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یورپ میں جائیں میوزیمز میں تو آپ کو تصویر لینے کی اجازت نہیں ہوتی، اور آپ تصویر اس سے دور کھڑے ہوتے ہیں، وہاں پر جو ہے کبوتر پہ اس کے اوپر بیٹھ رہے ہیں۔ تو جو 3 مہینے میں صادقین نے بنائی تھی، فرام کانسیپٹ ٹو ہینگنگ آن دا روف، وہ 6 سال سے اس کی ریسٹوریشن ہو رہی۔ جو صاحب ریسٹوریشن کر رہے تھے ان کا انتقال ہو گیا انفارچونیٹلی ریسنٹلی، لیکن انہوں نے یہ کہا تھا کوئی 6 مہینے پہلے کہ اس پر 4 سال اور لگیں گے۔ تو جو صاحب ریسٹوریشن کر رہے تھے ان کا اندازہ یہ تھا کہ صادقین نے جو 3 مہینے میں کام فرام اسکریچ شروع کر کے ختم کیا تھا، 10 سال میں اس کی مرمت ہوگی۔ اسے ڈپلیکیٹ تو کوئی کر ہی نہیں سکتا، مرمت کرنے میں 10 سال لگے۔ تو یہ صادقین کا، تو اس کتاب کی جو میرے خیال میں جو صادقین کی سب سے اہم کتاب ہے وہ جزو بوسیدہ، 14 سال سے 18 سال، اور اس میں جو مضامین ہیں وہ یعنی ایک پہنچے ہوئے شاعر، پہنچے ہوئے فلسفی، اور خیالات کا ایک سمندر۔ اگر مل جائے مجھے، شاید میں نے، یعنی اس میں جو ٹائٹلز، فلاطون، ارسطو، رومی،
عمر خیام, گوئٹے, ہیوگو, وکٹر ہیوگو, یہ مطلب اس میں بعض تو ایسے ہیں جنہیں میں نہیں جانتا ہوں, شیلی, رسکن, کارل مارکس. کارل مارکس پر لکھتے ہیں کہ کون عابد ہے, کون ہے معبود, کون ساجد ہے, کون ہے مسجود, ہم تصوف کا رات کیوں چھیڑیں, کون شاہد ہے, کون ہے مشہود, وہ ہیں دیوانے جو یہ کہتے ہیں جز خدا اور کون ہے موجود. یہ 14 سال 15 سال کی عمر کا جو نوجوان بھی شاید نہیں ہوا اس وقت تک, سن بلوغیت سے پہنچنے کے پہلے کے یہ وہ ہیں. لیکن صادقین پر میں سارا دن بھی بات کر سکتا ہوں, تو اگر میں اس وقت ایک وقفہ لوں اور جس طرح کہ طے ہوا تھا اگر کوئی سوال کریں تو وہ میں زیادہ پریفر کروں گا, کیونکہ پھر وہ ایک فوکس جواب ہوگا, ورنہ میں اپنے طور پر تو بات کر سکتا ہوں جس میں آپ لوگوں کا ہو سکتا ہے کہ دلچسپی ہو سکتا ہے نہ دلچسپی ہو. تو اس لیے میرے خیال میں اگر یہاں میں وقفہ لوں, اور آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ نے یہ سنا. اگر کوئی سوال ہیں تو I'll be happy to respond. جی بہت بہت شکریہ سلمان صاحب. جس طرح ہمارے اردو گھر کے رہنما اصول ہیں کہ ہم ایک خاص ترتیب سے ہی لوگوں کو دعوت خطاب دیں گے, جی تو اگر آپ کو کوئی سوال پوچھنا ہے, وضاحت چاہیے یا کوئی تبصرہ کرنا ہے تو اپنی باری کا انتظار کیجئے, میں آپ کا نام پکاروں گا تو آپ بات کر سکتے ہیں. اور دوسرے کی باری کے دوران خیال رکھیے کہ قطع کلامی نہ کریں, ان کی بات مکمل ہونے دیجیے. تو سب سے پہلے جس ترتیب سے آج ہمارے ساتھ لوگ آئے تھے, سب سے پہلے میں عامر سلیمان صاحب آپ سے گزارش کروں گا, اگر آپ کو کوئی بات کرنی ہے, کوئی سوال پوچھنا ہے, کوئی وضاحت طلب بات ہے, ضرور کیجیے. عامر سلیمان صاحب. بہت شکریہ رضوان بھائی. سب سے پہلے تو بہت بہت مشکور ہیں ہم اردو گھر ڈیلس کے, ہم سلمان بھائی کے کہ وہ آج یہاں آئے اور انہوں نے ہمیں ان سے کہا. میرے دو سوال ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کیا کیونکہ 14 سال کی عمر میں ربائی جیسا ڈفیکلٹ فیلڈ میں لکھنا, اور امروہہ جیسے شہر میں ہونا جہاں کئی لوگ موجود ہیں آپ کی کرنے کے لیے, اصلاح کرنے کے لیے, تو کیا صادقین نے شاعری کے معاملے میں کسی سے اصلاح لی, کیونکہ اس طرح کا کلام 14 سال کی عمر میں لکھنا بہت مشکل. اور دوسرا سوال ہے کہ تھوڑا بہت مجھے شوق ہے چیزیں کلیکٹ کرنے کا, تو کچھ لوگوں کے پاس صادقین کی رباعیات ہیں جس میں وہ کلیم کر رہے ہیں کہ ان کے پرسنل سگنیچرز ہیں صادقین کے اپنے, تو کیا ایسی کوئی چیز موجود ہے جن میں رباعیات صادقین میں انہوں نے خود سائن کی ہو کسی کو دیتے وقت؟ تو بس یہی دو سوال. جی, تو جہاں تک کسی سے اصلاح لینے کا سوال ہے, تو میں نے اپنے بیان میں بھی کہا ہے کہ صادقین جو ہیں وہ سیلف ٹاٹ نہیں تھے, ہی واز اے نیچرل بورن جینیس. اور پھر خود انہوں نے اس بات کی مزید وضاحت کی ہے کہ شاگرد کسی کا ہوں نہ استاد ہوں میں, شاگرد کسی کا ہوں نہ استاد ہوں میں, خود کرتا ہوا تخلیق اور ایجاد ہوں میں. اگر آپ میں سے کوئی لاہور کا ہے تو انہیں یہ ربائی پسند آئے گی کہ شاگرد کسی کا ہوں نہ استاد ہوں میں, خود کرتا ہوا تخلیق اور ایجاد ہوں میں. لیلائے ہنر ہے اگر بنتے لاہور تو واقعی میں لاہور کا داماد ہوں میں. تو صادقین یہ کہہ رہے ہیں کہ نہ میں کسی کو فالو کرتا ہوں, نہ میں کسی سے انسپائر ہوا ہوں, یعنی پسند ضرور کرتے ہیں وہ, لیکن یہ نہیں ہے کہ کسی کی تقلید کر رہے ہیں, کسی کی نقل کر رہے ہیں. ہی واز اے نیچرل بورن جینیس. تو انہوں نے کسی سے اصلاح نہیں لی. اور پھر ایک جگہ انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ میں اگر تصویر بھی بنا رہا ہوں یا ربائی فی البدی ربائی لکھتے تھے, یہ نہیں ہے کہ لکھ کے پھر اصلاح کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے یعنی خود ہی اس کی اصلاح کی بھی ہو بھی سکتا ہے, لیکن ان کا جو معمول تھا وہ یہ تھا, تصویر بنائی, جو لائن لگا دی وہ لگا دی, اگر غلط ہے پھر بھی اسی کو نبھائیں گے. اور یہ خود میں نے دیکھا ہے کہ انہوں نے لکھتے میں 4000 رباعیات انہوں نے ہاتھ سے لکھی ہیں, اس میں مثلا 2 ربائی میں کہیں ہجے کی غلطی ہو گئی, تو انہوں نے اس کی اصلاح نہیں کی, انہوں نے صحیح نہیں کیا. انہوں نے کہا جو ہو گیا وہ ہو گیا, وہ نیچرل ہے. تو انہوں نے کسی سے اصلاح نہیں لی. اور دوسرا سوال جو آپ نے کیا ہے کہ لوگوں نے یہ دعوے کیے ہیں کہ ان کے پاس
مثلا رباعیات صادقین نقاش ہیں جس پہ صادقین نے سائن کیے ہیں. تو رباعیات صادقین کی جو ہیں 3 مختلف ایڈیشنز تھے اور 1,000 چھپتے تھے. جو میں نے ابھی آپ کو دکھایا تھا ٹاٹ والا وہ مثلا 1,000 چھپا, کبھی بکا نہیں ہے دکان میں, وہ اپنے پاس رکھتے تھے, جو آیا اس کو دے دیا. اس میں سے جو لوگ ان سے کہتے تھے کہ اس پر آپ سائن کر دیں تو اس پر سائن کر دیتے تھے, اس کے اوپر ربائی لکھ دیتے تھے, اس کے اوپر وہ جو ہے کوئی پورٹریٹ بنا دیتے تھے, کسی شکل بنا دیتے تھے. تو لاہور میں ایک صاحب ہیں کبیر بابر, وہ اور بھی ہوں گے لیکن کبیر بابر صاحب سے میرا تعلق ہے کیونکہ میرے پاس آتے رہتے ہیں آتھینٹیکیشن کے لیے. تو وہ جو ہے پرانی کتابیں تو انہیں نہیں کہیں گے, انہیں نایاب اور انقا اینڈ آؤٹ آف پرنٹ کتابیں جو ہیں وہ بیچتے ہیں. تو اگر صادقین, یہ رباعیات صادقین نقاش جو میں نے ابھی آپ کو دکھائی جس کا ٹاٹ کا کور ہے, اس پر اگر صادقین کے سائن ہیں یا اگر کوئی ڈرائنگ بنی ہوئی ہے تو اور بھی زیادہ, وہ مثلا 2.5 لاکھ روپے کی بیچتے ہیں. اور اگر آپ انہیں اگر بیچیں گے تو شاید وہ 2,500 روپے میں خریدیں گے. تو وہ میرے پاس اکثر آتے رہتے ہیں. تو یہ اور بے انتہا لوگوں کے پاس ان کی یہ رباعیات کی کتابیں ہیں, چاہے وہ رباعیات صادقین نقاش ہو یا خطاط ہو یا دوسری ہو, وہ بے شمار لوگوں کے پاس ہیں, خاص طور سے لاہور میں بہت لوگوں کے پاس ہیں. ان کے پاس سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا. بہت شکریہ. شکریہ سلمان صاحب آپ کی جواب کا. میں گزارش کروں گا جناب ریحان قیصر صاحب سے. ریحان قیصر صاحب اگر آپ کو کوئی بات کرنی ہو. شکریہ رضوان صاحب. سب سے پہلے میں سلمان صاحب آپ کو ویلکم کروں گا اردو گھر میں. میں اصل میں ہیوسٹن میں ہوں تو بیچ میں سن نہیں سکا, کچھ مصروفیت یہاں اور بھی چل رہی ہے. تو مجھے ایک تو یہ پوچھنا تھا کہ آپ کہاں مقیم ہیں, امریکہ میں ہے کہاں ہیں, اور دوسرا میرا بس یہ کہ مجھے اس زمانے میں شوق نہیں تھا, ورنہ مجھے یاد ہے یہ صادقین جو تھے نازباد میں رہتے تھے, اور پھر میرے جو خالو سسر تھے اسکلپچر سے بہت مشہور شاہد سجاد, ان کا بہت آنا تھا, لیکن مجھے اس زمانے اس کا اتنا علم نہیں تھا, یا میں لا علمی جو سمجھنے میں ملا نہیں. تو بس یہ بتا دیا آپ کہاں ہوتے ہیں, اور آپ پہ کبھی شپارے وغیرہ دیکھنے ہو تو کس طرح ہو سکتے ہیں. جی, تو میں سین ڈیگو کیلیفورنیا میں ہوں. اور آپ نے جو دوسرا سوال کیا اس میں میرے سمجھ میں نہیں آیا, آپ نے کسی جگہ کا نام لیا تھا یا نہیں, میں نے کہا میں اس وقت ہوں نہیں, ویسے میں نہیں, آپ نے جو میں سین ڈیگو میں ہوں, اور سجاد بہت مشہور اسکلپٹر ہیں جس پر جی ڈاکٹر اکبر نقوی, جی ڈاکٹر اکبر نقوی نے ان کے اوپر کتاب بھی لکھی. اچھا, ڈاکٹر اکبر نقوی نے, اور ان میں بہت مشہور ہستی ہیں اسکلپٹر کی حیثیت سے. تو میں خود سین ڈیگو میں ہوں, اور یہ پچھلے اور جہاں تک صادقین صاحب کے کام کے دیکھنے کا تعلق ہے, ہمارے بہت ہی عزیز دوست, یعنی ساری زندگی ان سے واقفیت رہی ہے, ہمارے پڑوسی بھی تھے, انہوں نے صادقین کے ساتھ زیادہ وقت گزارا ہے بنسبت میرے, کیونکہ میں یہاں 18-19 سال کی عمر میں امریکہ آ گیا تھا. یہ ہمارے پڑوس میں رہتے تھے اور انہوں نے جوائن بھی کیا. شکاگو میں ہیں ریاض نیازی, پروفیشنل جو ہیں وہ انجینئر ہیں, مگر اپنی انجینئرنگ وغیرہ چھوڑ کے وہ بھی صادقین کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں, اور فل ٹائم ان کی کوشش, ان کا پیشہ تو میں یہ نہیں کہوں گا, ان کا شوق ہے, ان کا جنون ہے کہ وہ صادقین کے کام کی نمائش شہروں کراتے ہیں. اوریجنل پینٹنگز نہیں, کیونکہ یعنی ایوریج پرائز جو ہے مثلا $1,00,000 ہے, تو اگر مثلا 20 پینٹنگ بھی لے کے جائیں تو اول تو ہے نہیں, اگر لے کے بھی جائیں تو $2 ملین کا آرٹ ورک کہاں لے کے جائیں گے, کیسی انشورنس ہوگی وغیرہ وغیرہ. مگر یہ ان کے بہترین پرنٹس ہوتے ہیں, ڈیجیٹل پرنٹس. آج کل پرنٹ ٹیکنالوجی جو ہے وہ, اور اس میں پھر ایک اور یہ آپ کو ایڈوانٹیج ہے کہ اگر پرانی تصویر ہے, اس کی تصویر صحیح نہیں آ رہی ہے, رنگ اڑ گیا ہے, تو ڈیجیٹلی اسے آپ انہینس بھی کر سکتے ہیں. تو صادقین کا کام دیکھنے کا جو بیسٹ سورس ہے وہ ہے ریاض نیازی, جنہوں نے ہمیں جوائن بھی کیا ہوا ہے. ان کے اس وقت ان کی تصویر نظر آ رہی ہے, پیچھے صادقین کا کام لگا ہوا ہے. اور میں بلکہ آپ لوگوں سے درخواست یہ کروں گا کہ اگر کبھی موقع ہو, جو کہ عامر سلیمان صاحب نے مجھے پہلے بھی ایک دفعہ دعوت دی تھی لیکن کچھ ٹائمنگ صحیح نہیں ہوئی, تو اگر آپ کے اردو گھر میں
ایک انتظام ہو کہ وہاں صادقین کے اوپر سیمینار ہو جس میں ایگزیبیشن بھی ہو, شاعری کی بھی بات ہو, کتابوں کی بھی بات ہو. اور یہ خود ان کا بھی یہ ہے, میرا بھی یہ ہے کہ ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ ہمیں آنے جانے کا کرایہ دیں اور ہوٹل کا کرایہ دیں, حالانکہ پاکستانیوں کا اصول یہ ہے کہ نارملی ظاہر ہے ان کے کرنے ہوتے ہیں, ہر ایک کو بل دینے ہوتے ہیں, مگر نہ ان کی ریکوائرمنٹ ہے نہ میری ریکوائرمنٹ ہے. اگر آپ وہاں انتظام کریں, ہو ظاہر ہے آپ لوگ کریں گے جگہ وغیرہ, مگر یہ وہاں سے صادقین کا یعنی بہت ہی ان کا قسم کا کام وہاں لا کے ڈسپلے کر سکتے ہیں. اور یہ جو فلم ہے یعنی آئی ول ہائیلی ریکمینڈ, بہت عمدہ فلم بنی ہے راز فن صادقین کے اوپر, 30 منٹ کی ڈاکیومنٹری. یہ یوٹیوب پہ اویلیبل ہے؟ نہیں, یوٹیوب پر نہیں بنی ہے, ابھی نہیں آئی ہے. وہ اس لیے نہیں آئی ہے کہ سچ یہ ہے کہ پاکستان میں نے بہت کوشش کی کہ وہاں کوئی بن جائے, لیکن بات نہیں بنی پاکستان سے. تو یہ پھر ہندوستان سے بنوائی ہے, اس پہ کوئی $15,000 بھی خرچ ہوئے, جو کہ ہمارے پاس ہیں بھی نہیں, مگر کہیں سے کرا کے مرکب کے وہ کیے ہیں. تو اب یہ نہیں ہے کہ ہم ایک دم یوٹیوب پہ ڈال دیں. ابھی پاکستان میں جب دکھائی تو اس میں 10 فروری کو صادقین صاحب کی 35ویں برسی تھی, جو پاکستان نیشنل کونسل آف آرٹ, تو اس میں منسٹر آف کامرس جو ہے چیف گیسٹ تھے, اور میں نہیں تھا وہاں پر. ہمارے وہاں نمائندے ہیں, ہیلپرز ہیں, والنٹیئرز ہیں, تو وہاں اور پھر 7-8 بیرون ممالک کے ایمبیسڈرز اور حکومت پاکستان کے وہاں سیکٹریز اور وغیرہ وغیرہ, اور اتنے لوگ آ گئے تھے کہ PNCA کو, پاکستان نیشنل کونسل آف آرٹ کو دروازے بند کرنے پڑے. پھر یہی فلم دکھائی گئی 19 تاریخ کو لاہور میں نیچرل ہسٹری میوزیم میں, جہاں پر منسٹر آف کلچر جو ہیں وہ چیف گیسٹ تھے. تو انہوں نے یہ کہا کہ صادقین کا نام تو ظاہر ہے میں نے سنا ہے, لیکن صادقین فاؤنڈیشن نے ہماری آنکھیں کھول دی, اور میں صادقین فاؤنڈیشن کے لیے 24 گھنٹے اویلیبل ہوں, اور جو میں کر سکتا ہوں. وہ اتنے متاثر ہوئے اس فلم سے, راز فن. بہت شکریہ. یوٹیوب پر ابھی نہیں. نہیں, انشاءاللہ میں تو جاتا رہتا ہوں وہاں, فیملی میری, میں کوئی ملاقات کروں گا سین ڈیاگو میں. جی بالکل آپ آئیں, آپ یہاں بالکل آئیں, خوشی ہوگی. شکریہ رضوان صاحب. جی سلمان احمد صاحب سے ہمارے سوال جواب کا سلسلہ جاری ہے. اردو گھر کے میں اصولوں کا آپ کو واضح کر دوں کہ ہمارا اصول یہ ہے کہ ہم جس ترتیب سے شریک محفل ہوتے ہیں اسی ترتیب سے سوال جواب کرتے ہیں, اور ہر ایک کو باری ملے گی, تو تھوڑا سا انتظار کر لیں. جن لوگوں کو اگر کوئی جلدی ہے, کوئی عذر ہے تو بتا دیجئے, میں ان کو پہلے ان کو میں دعوت دے دوں گا. نہیں تو اگر کوئی ایسی کوئی جلدی نہیں ہے تو تھوڑا صبر کیجئے, اور آپ کی جب باری آئے گی تو آپ ضرور اپنے خطاب کر سکتے ہیں. تو ہمارے ساتھ جو جڑے تھے تیسرے نمبر پہ وہ تھے AG چینی صاحب. AG صاحب اگر آپ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں اپنے آپ کو میوٹ کر کے بات کر سکتے ہیں. AG صاحب ٹھیک ہے, میرے خیال میں بات نہیں کرنا چاہ رہے, تو میں اب اگلی دعوت دے رہا ہوں ان شخصیت کو جو کہ صادقین پر PhD کر رہی ہیں, ہماری اپنی تلمیذ فاطمہ بنی صاحبہ. بہت اچھی بولتی ہیں, بہت ہی پرمغز باتیں کرتی ہیں. محترمہ تلمیذ. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. السلام علیکم. جتنے بھی ڈاکٹرز یہاں پہ موجود ہیں, خیر. اور میں ایک بات کی وضاحت کر دوں سوال کرنے سے پہلے کہ میں صادقین پہ PhD نہیں کر رہی ہوں, لیکن میرا جو خطہ ہے ریسرچ کا وہ برصغیر ہی ہے, اور برصغیر میں خاص طور پر ہندوستان, پاکستان, اور اس میں ظاہر بہت ساری چیزیں, فنون لطیفہ بھی اس میں شامل ہیں. اور صادقین, ظاہر ہے کہ صادقین کے بغیر یہ ذکر آگے نہیں بڑھ سکتا اگر فنون لطیفہ کی بات ہو برصغیر میں. اچھا, میرا اصل میں سوال ڈاکٹر صاحب آپ سے یہ ہے کہ آپ کی کسی کتاب میں میرا خیال ہے صادقین کے میورلز پہ ایک جگہ آپ نے یہ بات لکھی ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا میورل انہوں نے بنایا ہے, اور آپ کو پتا ہے کہ اس معاملے میں ریسرچ ہوتی رہتی ہے. مطلب ریسرچ کا مطلب ہے کام ہوتا رہتا ہے, اور کوئی دوسرا شخص آ سکتا ہے بڑا میورل بنانے کا, کیونکہ میں نے اس چیز پہ تھوڑی سی جا کے ریسرچ کی. گزشتہ سیمسٹر میں نے آپ سے رابطہ بھی کیا تھا. تو میں یہ صرف جاننا چاہتی ہوں کہ کیا یہ بات سچ ہے کہ سب سے بڑا میورل صادقین نے بنایا ہے؟ میں یہ تو جانتی ہوں کہ پاکستان میں اس کی ابتدا صادقین سے ہی ہوئی ہے, اس سے پہلے کوئی اس چیز کو اس فن کے اس میڈیم کو جانتا نہیں تھا. تو میں تھوڑی سی اس معاملے میں وضاحت چاہوں گی. میں نے جو منگلا ڈیم کا جو میورل ہے
جی 170 فٹ چوڑا اور 20 فٹ اونچا، تقریباً 20 فٹ اونچا، 170 بائی 20 فٹ اونچا. تو ویسے تو ایک آرٹسٹ تھا، میرے خیال میں اس کا انتقال ہو گیا، وہ مثلاً پہاڑوں پہ جا کے یا سمندر کے کنارے جا کے وہ جو ہے وہ کپڑا یہاں سے وہاں تک کھینچ دیتا تھا، وہ میل ہو جاتا تھا. اب پتہ نہیں وہ میورل کی اس میں آتا ہے کہ نہیں آتا، لیکن 170 بائی 20 فٹ آپ ریسرچ کر رہی ہیں. اس پہ میں نے اتنا غور و خوض نہیں کیا ہے، اتنی ریسرچ نہیں کی ہے کہ دنیا میں جو اور میورلس ہیں وہ کتنے بڑے بڑے ہیں، لیکن جو بڑے بڑے مشہور میورلس ہیں، مثلا سسٹین چیپل ہے، تو اس کا جو میورل ہے وہ ایک کنٹینوس وہ نہیں ہے کینوس، بلکہ وہ حصوں میں بٹا ہوا ہے. وہ چھت کے اوپر ہے اور اس میں مثلا بلیاں ہوں گی یا کوئی اور ڈیوائڈرز ہوں گے. تو لیکن صادقین کا جو میورل ہے وہ ایک لیفٹ ٹو رائٹ ایک کنٹینوس اسٹوری لائن ہے، کنٹینوس اسٹوری لائن. اب دنیا کا سب سے بڑا میورل ہے یہ تو یعنی میں گارنٹی کے ساتھ نہیں کہہ سکتا، لیکن ون آف دی لارجسٹ میورل فار شیور. اور یہ میورل بھی جو ہے اتفاق ایسا ہے، جس طرح لاہور کا جولائی اگست ستمبر میں بنا تھا، یہ بھی جولائی اگست ستمبر میں بنا تھا، اور 70 دن 71 راتیں 70 دن 71 راتیں، اور یہ ورلڈ بینک نے فائنانس کیا تھا. تو یہ جو ٹائم پیریڈ ہے جس میں یہ بنا ہے وہ ضرور ورلڈ ریکارڈ ہوگا، یعنی یہ گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں آنا چاہیے. اتنی تیزی کے ساتھ اتنا کمپلیکس کام، یعنی آپ اس میں یہ سوچیں کہ میرے پاس پوری تاریخ ہے کہ کس طرح انہیں پروپوز کیا. یہ اتفاق سے پیرس سے آئے ہوئے تھے، ٹھہرے ہوئے تھے، تو یہ تیار ہوئے، پھر یہ منگلا ڈیم گئے، انہوں نے معائنہ کیا، پھر انہوں نے کہا کہ مجھے اتنا کینوس چاہیے، اتنے فریمنگ کے لیے چاہیے، اتنے رنگ چاہیے، اتنے مارکرز چاہیے. یہ سب وہاں منگلا ڈیم میں تو نہیں رکھے ہوئے تھے، یہ سارے آرڈر ہوئے. اب آپ اندازہ لگائیں کہ اتنا پینٹ آرڈر کرنا جس پہ 170 بائی 20 کا پینٹنگ بننی ہے، تو ان ٹنوں کے حساب سے، اگر ٹنوں نہیں تو منوں کے حساب سے پینٹ پاکستان میں اویلیبل ہیں کہ نہیں ہیں، ہو سکتا ہے کہیں بیرون ملک سے آئے ہوں. تو یہ سارے لاجسٹکس جو ہیں وہ بھی اسی 70 دنوں میں اور 71 راتوں میں جو ہیں وہ کور ہوئے تھے. وہ ایک ورلڈ ریکارڈ ضرور ہے. I can sign my name to it. لیکن دنیا کا سب سے بڑا ہے اس کے لیے میں نہیں کہہ سکتا، کیونکہ آپ کیونکہ ریسرچ کر رہی ہیں، آپ نے میکسیکو میں ڈیوگو ریویرا کے دیکھے ہوں گے جو محلوں، جی جی بالکل، وہ بھی بہت بڑے بڑے ہیں. تو لیکن یہ بھی ون آف دی لارجسٹ ضرور ہے. ایک سوال اور کرنے کی اجازت ہے مجھے؟ جی بالکل بالکل. اچھا، دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ کیمو کو پینٹ کیا تھا انہوں نے صادقین نے اسٹرینجر کو، جی، اور اس پہ کہیں بھی مٹیریل دستیاب نہیں ہے. یہ دوسری فرسٹریشن ہے میری کہ میں نے ان کے اوپر جاننے کی کوشش کی، بہت دیر لگی، اور ظاہر ہے کہ اس کے لیے کہیں مٹیریل دستیاب نہیں ہو سکا. صادقین کا جو کام ہے، میں صرف یہ جاننا چاہتی ہوں کہ صادقین کے لیے بہت مشہور تھی یہ بات، اور خاص طور پہ جو کیمو کو انہوں نے پینٹ کیا ہے، اسٹرینجر کو انہوں نے پینٹ کیا ہے، کہ وہ ایگزسٹینشلسٹ تھے. تو میں صرف اس بات کو جاننے میں دلچسپی رکھتی ہوں کہ وہ کس اینگل سے انہوں نے اسے پینٹ کیا ہے کہ انہیں ایگزسٹینشلسٹ کہا جائے، کیونکہ کیمو خود بھی ایگزسٹینشلسٹ تھے. تو بس میں ذرا اس بات کی تھوڑی سی وضاحت چاہتی ہوں، اس پہ مجھے کہیں مٹیریل نہیں ملا. میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ کی طبیعت بھی خوش ہو جائے گی. تو ایک تو میورل کے حوالے سے میں ایک چیز اور یہاں کہتا ہوں کہ مائیکل اینجلو جو ہے وہ میورل کا سمجھ لیں کہ گاڈ ہے بالکل، لیکن مائیکل اینجلو کے جو میورلس ہیں وہ اٹلی میں ہیں، نہیں انگلینڈ میں نہیں ہے، سعودی عربیہ میں یا برازیل میں نہیں ہے. ڈیگو ریویرا کے جو میورلس ہیں وہ میکسیکو میں ہیں. صادقین کے میورلس پاکستان میں ہیں، ہندوستان میں ہیں، مڈل ایسٹ میں ہیں، یورپ میں ہیں، امریکہ میں. اور زیادہ تر جو ہے صادقین نے وہ بانٹ دیے. یعنی ویسے ڈاکومنٹیشن میں تو یہ لکھا ہوتا ہے صادقین نے یہ گفٹ کر دیا تھا. تو گفٹ کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اگر میں آپ حضرات، خواتین و حضرات نے اگر کبھی مجھے اپنے گھر بلایا، مثلا کسی بچے کی گریجویشن ہے، شادی ہے، تو میں آپ کے لیے ٹوسٹر یا بلینڈر لے کر آؤں گا گفٹ.
اور پھر کبھی ہمارے یہاں کچھ ہوگا تو آپ مجھے اسے ریٹرن کریں گے تاکہ برابر ہو جائے حساب کتاب, تو وہ گفٹ ہوتا ہے. لیکن اگر آپ مجھے کوئی تحفہ دے دیں یا ڈونیٹ کر دیں تو پھر مجھے وہ واپس کرنا ضروری نہیں ہوگا, وہ ڈونیشن ہوتا ہے یا گفٹ ہوتا ہے. تو کتابوں میں ویسے لکھا ہے صادقین نے یہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کو گفٹ کیا, لیکن جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی نے اس کی احتیاط نہیں کی, اس کو مطلب خراب ہو رہا ہے, تو پھر میں جو ہے بجائے گفٹ کے میں کہتا ہوں کہ یہ صادقین کا ڈونیشن. تو اس کے پیچھے تو یہ یعنی صادقین کا کام پوری دنیا میں ہے. مائیکل اینجلو کا لمیٹڈ, ڈیگو ریبر کا لمیٹڈ, ان کے اپنے ملکوں میں. ایک تو یہ صادقین کی خاص بات. جہاں تک البرٹ کامو کا ہے, میرے پیچھے جی سوائے آپ کی کتاب کے مجھے اور کہیں مٹیریل نہیں ملا, یہی میں آپ سے کہنا چاہ رہی تھی. دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آئی ایم سو گلیڈ کہ آپ نے یہ پوائنٹ اٹھایا ہے. ہمارا جو ملک ہے بدقسمتی سے وہاں اسکالرشپ کا رجحان نہیں ہے, شارٹ کٹ ہے ہر چیز. تو ڈاکٹر اکبر نقوی جو ہیں موسٹ ریسپیکٹڈ کریٹک آرٹ کے مرحوم, ان کی جو کتاب ہے امیج اینڈ آئیڈینٹی, اسے میں کہتا ہوں کہ وہ آرٹ کا بائبل ہے اور آرٹسٹوں کے بارے میں. امیج اینڈ آئیڈینٹی, اس میں جو دوسرے آپ کوئی بھی نام لے لیں آرٹسٹوں کا, تو اس میں کسی کے اوپر 2 صفحے ہیں, کسی کے اوپر 4 صفحے ہیں, کسی کے اوپر 8 صفحے ہیں. صادقین کے اوپر 70 صفحے ہیں. اور دوسرے آرٹسٹوں پہ جو لکھا ہے وہ مثلا ہائی اسکول کے اس معیار کا ہے, اور جو صادقین پہ لکھا ہے وہ کم از کم ماسٹرز کے معیار کا ہے, یعنی اس کے جو انٹلیکچوئل کانٹینٹ ہے. اس 70 پیج کے میں انہوں نے 3 یا 4 لائنیں لکھی ہیں صادقین کے پیرس کے کام پر, کیونکہ انہوں نے کوئی ریسرچ نہیں کی. اسی طرح ڈاکٹر افتخار دادی جو کہ چیئرمین آف ڈپارٹمنٹ آف آرٹ ایٹ ایتھیکا میں جو کارنیل یونیورسٹی ہے, یا چیئرمین ہے یا ڈپٹی چیئرمین ہے, بہت بڑا. ان کی کتاب ہے ماڈرنزم اینڈ اسلامک آرٹ آف ساؤتھ ایسٹ ایشیا, کچھ اس طرح ان کا ٹائٹل ہے. اس میں بھی صادقین کے اوپر بہت بڑا مضمون ہے. اس میں بھی جو پیرس میں ہے, آدھا صفحہ بھی انہوں نے پیرس کا کام پہ نہیں لکھا ہے. تو میری ایک کتاب ہے امیزون پر, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ خریدیں, مجھے بڑھ کے شرمندگی ہوتی ہے کہ کوئی خریدتا ہے, کیونکہ ان کی پرائسز اتنی ہیں جو کہ امیزون خود مقرر کرتا ہے, مجھے کچھ نہیں ملتا اس میں. ایک کتاب ہے ریئلزم ٹو کیلیگرافک کیوبزم, صادقین's لیگیسی فرام پیرس ٹو پاکستان. یہ امیزون پر ہے. اور اگر آپ چاہیں, میں نے شاید پہلے بھی آپ سے کہا ہو, جو میں ہر ایک کو یہ آفر کرتا ہوں, خاص طور سے اگر کوئی صادقین کے اوپر تحقیق کر رہا ہے تو اس کے لیے تو خاص طور سے. اور پتہ نہیں کس طرح آپ کی ای میل نا مجھ سے مس پلیس ہو گئی, تو اس طرح آپ تو خیر اینی ویز. تو یہ جو کتاب ہے ریئلزم ٹو کیلیگرافک کیوبزم, یہ صادقین کے پیرس کے کام پر ہے, جی پورا اسپیکٹرم. اور میرے پاس اتنا مواد ہے کہ یہ 300 صفحے کی کتاب ہے, ایک اور 300 صفحے کی پیرس کے کام پر میں لکھ سکتا ہوں. اور یہ جو دوسری کتاب ہے وہ اس کتاب کے لکھنے کے بعد جو مجھے مواد ملا ہے اس کے بیسس پہ, اس وقت یہ نہیں تھا. اور ایک کتاب جو میں نے ابھی آپ کو دکھائی, البرٹ کامو اینڈ صادقین, تو یہ صرف البرٹ کامو کے کام پر, اور اس میں ہسٹری ہے, اور اس کو میں نے سمرائز بھی کیا ہے, یعنی کتاب کی جو اسٹوری لائن ہے اس کو سمرائز بھی کیا ہے, اس میں بیک گراؤنڈ بھی بتائی ہے. اور یہ آپ یہ دیکھیں, یعنی صادقین اگین میری تو سمجھ میں نہیں آتا کہ یعنی صادقین کس مقام پر. کہ فرانس جو ہے اس میں ہر کارنر پہ آپ کو آرٹسٹ مل جائے گا, یعنی پر اسکوائر مائل جتنے آرٹسٹ فرانس میں اتنے کہیں نہیں ہے دنیا میں. ایڈورڈ کامو اسٹرینجر موسٹ پاپولر نوبل لوریٹ, اس کا موسٹ پاپولر, اور آٹوموبائل کلب آف فرانس اپیرنٹلی کوئی بڑی آرگنائزیشن ہے, وہ اس کا لمیٹڈ ایڈیشن شاید 150 یا 200 اس کی کاپیز, تو اس کے لیے انہوں نے کمپٹیشن کیا, لوگوں نے اپنے پروپوزل جو ہیں سبمٹ کیے, صادقین نے بھی کیے, اور صادقین سلیکٹ ہوئے. اور صادقین نہ فرینچ بول سکتے ہیں, نہ لکھ سکتے ہیں, نہ سمجھ سکتے ہیں, اور اتنا کمپلیکس, جیسے آپ نے کہا نا ایگزسٹینشلسٹ اور دا تھیوری آف دی ایبسرڈ,
اس میں وہ تو کس طرح انہوں نے پینٹنگ بنانا صرف یہ نہیں ہے نقل کر دی کہ شکل بنا دی یا لینڈ اسکیپ بنا دیا، بلکہ وہ ایک پوری سٹوری لائن ہوتی ہے. پکچر از ورتھ 1000 words. تو اگر البرٹ کامو جیل میں ہے تو البرٹ کامو کا جو پورٹریٹ بنایا ہے وہ فوٹوگرافک پورٹریٹ نہیں ہے، بلکہ انہوں نے جو لائن ورک یوز کیا ہے پورے لیتھوگرافس میں 170 بنائے تھے، جس میں سے 24 یا 25 کلر اور 5 یا 6 بلیک اینڈ وائٹ کتاب میں چھپے. تو انہوں نے جو ایک ربائی بھی میں نے پڑھی تھی کہ یہ مجھ میں جو ایک عالم بے چینی ہے، دوران لہو میں رم بے چینی ہے، ہر نقش میں ایک حرکت بےتابی ہے، ہر لفظ میں پیچ و خم بے چینی ہے. تو یہ جو صادقین نے جو اس میں لتھوگرافس بنائے ہیں اور جو شکلیں بنائی ہیں یا کورٹ کا سین بنایا ہے یا جیل کا سین بنایا ہے، تو سارے انہوں نے یہ دکھایا ہے، یہ سارا پیچ و خم جو مینٹل اینگوش ہے اس کریکٹر کی، مرسالٹ کی، یہ انہوں نے دکھائی ہے. تو ہے کتاب میں آپ کو مہیا کر جی ایگنیو ایگزسٹنس ہے اس میں، بالکل صحیح. اور بہت شکریہ آپ نے اس معاملے میں مجھے بتایا. اور جیسا میں نے کہا کہ آپ کی ای میل پتہ نہیں کس طرح مجھ سے ڈیلیٹ ہو گئی ہے، پتہ نہیں خود سسٹم نے غائب کر دیا. آپ پلیز مجھ سے کانٹیکٹ کریں اور جو بھی ہم کر سکتے ہیں یعنی خوشی سے. جی بہت شکریہ. تلمیذ بہن کے بعد اب میں گزارش کروں گا جناب شیخ اعجاز صاحب سے ان کے سوال یا خطاب کیجیے. شیخ اعجاز صاحب. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. آج کی جو محفل ہے مجھے بہت ایکسائٹ کر رہی ہے، اور میں سب سے پہلے تو سلمان صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور ان سے 2 سوال ہیں، لیکن اس سے پہلے میں صادقین صاحب سے اپنے تعلق کا اظہار کرنا چاہ رہا ہوں. لاہور میں جو یہ علاقہ ہے جہاں کالج ہے، میں 1962 اور 64 میں BA کی بات کر رہا ہوں، وہاں میں ممبر تھا فائن آرٹ سوسائٹی کا. تو وہاں میرا ایک دوست ہے مصباح. تو صادقین صاحب سے وہ اصل میں کیا تھا کہ اتنی عظیم شخصیت ہونے کے باوجود ملتے تھے، اور وہ عام طور پہ عام لوگوں سے ملنا چاہتے تھے. تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی تم ٹائم لو، مجھے پتا ہے کہ وہ تنہائی پسند ہے، تو میرے لیے ٹائم لے لینا، میں ان سے ملاقات کرنا چاہ رہا ہوں. ان سے میں نے سوال ایک یہ کرنا تھا کہ انہوں نے جو صادقین نام جو یہ تخلص رکھا ہے، یہ شاعریہ جو بھی، تو یہ دو سچوں کو اکٹھے کیسے کیا، اس کی کیا وجہ، یہ میں پوچھنا چاہتا تھا. بہرحال وہ خواہش میری رہی، مجھے ٹائم نہیں ملا، انہوں نے شاید مصروف کہیں گئے ہوئے تھے. تو اس کے بعد یہ ہوا کہ وقت گزرتا چلا گیا، پھر میں جاب میں آ گیا، پھر یہاں امریکہ آ گیا. تو ان چیزوں سے میں ان ٹچ نہیں رہا. تو صادقین صاحب کو تو میں یہ کہوں گا کہ یہ کمال ہے، دنیا میں ایسا کوئی شخص نہیں دیکھا. کہتے نا تصویر میں رنگ بھر دینا، وہ رنگ بھر کے علاوہ شاعری بھر دینا تصویر میں، یہ کمال کی بات ہے. اور ان کی خطاطی اس قدر، یعنی آدمی تعریف بھی ایک حد تک ہی کرے گا، اس سے زیادہ کی میں بات کر رہا ہوں کہ وہ اس قدر ان میں چیزیں ٹیلنٹ تھا، اور یہ کسی میں بھی دنیا میں نظر نہیں آتا. ان کا ایک مجھے ابھی میں نے نوٹ کیا ہے کہ ان کی جو تھی ایک عام لوگوں سے ملنا چاہتے لیکن بڑے لوگوں کو انکار کر دیتے تھے. پریزیڈنٹ نکسن صاحب ان سے بڑے متاثر تھے اور ان سے آٹوگراف لینا چاہ رہے تھے. انہوں نے ان سے کہا کہ جی میں بالکل آٹوگراف دینے کو تیار ہوں، پہلے آپ جو وہ اس وقت جو بات ہو رہی تھی اس کی صادقین کہ جی وہ آپ اپنے جو سیائی وغیرہ ان سے کہیں کہ وہ اپنا رول چینج کریں. تو میں بالکل تیار. تو ان کو اتنا خیال تھا کیونکہ ویتنام میں لوگ مر رہے تھے، ان کو اس چیز سے بڑا ہی دکھ ہوتا تھا کہ کس طرح ہم جو پسا ہوا طبقہ ہے وہ کس طرح سفر کر رہا، یہ ان کو بہت زیادہ وہ اس کا احساس کرتے تھے. تو آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ ہاں میں آپ کو بتاؤں کہ ہم ایک آرگنائزیشن چلا رہے ہیں NGO بیوٹی آف ہیومینٹی کے نام سے، اور ہر سال ہم مختلف پروگرام کرتے ہیں. یہ جو آپ کا سلسلہ ہے انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اردو گھر کے ساتھ مل کے آپ کے لیے بھی کوئی پروگرام، ابھی ہمارا ایک پروگرام ہو رہا ہے 11 مارچ کو. یہ ہم کرتے ہیں سال کے سال، ایک کچھ فنڈ ریزنگ کہہ لیجیے، کچھ تفریح کہہ لیجیے، لوگوں کو اکٹھا کرنے کا موقع مل جائے. تو اگر آپ آ سکتے ہیں تو یہ اٹینڈ کر لیجئے. پھر ہم اس کے بعد
کوئی اور پروگرام آپ لوگوں کے لیے ارینج کر لیں گے. یہ شرط یہ ہوگی کہ ہمارے اردو گھر سے ہماری بات چیت ہو جائے, یہ اگری ہو جائے تو انشاءاللہ ہم کریں گے. تو بس آپ سے سوال ہے کہ آپ نے فاؤنڈیشن کس جذبے کے تحت شروع کی؟ تو اس کا میں ابھی جواب دیتا ہوں, لیکن اس سے پہلے آپ نے یہ کہا کہ بڑے بڑے لوگوں کو وہ انکار کر دیتے تھے. یہ فیکٹ ہے. پاکستان میں ایسے آرٹسٹ ہیں جن کا صرف, اور بڑے نامی گرامی آرٹسٹ ہیں جن کا کام صرف یہ ہے کہ وہ پولیٹیکل فگرز کی یا بڑے بڑے بزنس مینوں کی پورٹریٹس بناتے ہیں. صادقین کی اول تو خواہش نہیں ہوتی تھی وہ کسی بڑے, جو بھی بڑے کی ڈیفینیشن ہے عام آدمیوں کے سامنے, کہ یعنی کوئی بڑے عہدے والا ہو, بڑے پیسے والا ہو. صادقین کی ان کی کوئی وقت نہیں تھی, بحیثیت انسان تھی. ان کی جو نمائشیں ہوتی تھیں تو اس میں ان کی زندگی میں میرا اندازہ ہے یعنی کوئی 2 درجن کے قریب ہیڈز آف اسٹیٹ اس میں, پاکستانی بھی اور بیرونی, اس میں مسز اندرا گاندھی بھی ہیں, اس میں ایوب خان بھی ہیں, ضیاء الحق بھی ہیں, سہروردی بھی ہیں, ذوالفقار علی بھٹو بھی ہیں, اس میں یاسر عرفات بھی ہے, قطر کے میر بھی ہیں, اس میں رشید کرامی بھی جو ہیں جو لیبنان کے پرائم منسٹر تھے, ٹرکی کے پرائم منسٹر یا ڈپٹی پرائم منسٹر, اور جارڈن کی کوئین, ایران کی کوئین. اب ایک آرٹسٹ ہے, اس کا ایک نیچرل ریاکشن یہ ہوگا کہ بھئی یہ ایک آدمی آ رہا ہے, بادشاہ ہے یا کوئین ہے, ہم کسی ایمبیسڈر کی بات نہیں کر رہے ہیں, کسی منسٹر کی بات نہیں کر رہے ہیں, ہیڈ آف اسٹیٹ ہے. اس کا آرٹسٹ کا نیچرل ریاکشن کیا ہوگا کہ اس کے پورٹریٹ بنا کے دے دیں. صادقین نے صرف فیملی اور فرینڈس کی پورٹریٹس بنائی ہیں, اور اگر کوئی سی نامی گرامی کی بھی بنا دی ہے تو صرف اپنے دوست کی حیثیت سے. اس لیے اول تو مطلب کسی صدر وغیرہ کی یا پرائم منسٹر کی انہوں نے بنائی نہیں. اور تو جہاں تک آپ نے جو کہا, جہاں تک نام کا ہے تو اس کا کریڈٹ ان کے والدین کو جاتا ہے, نقوی اور فاطمہ خاتون, ان کو جاتا ہے صادقین. لیکن کیونکہ آپ نے نقطہ اٹھایا ہے, بہت اہم نقطہ ہے. صادقین کی ایک ربائی ہے کہ ان کے کام کے حوالے, جیسے میں نے کہا بھی کہ ان کا جو کام ہے کوئی دوسرا اسے ڈپلیکیٹ بھی نہیں کر سکتا ہے. وہ اپنی تصویروں پر سائن نہیں کرتے تھے کیونکہ انہوں نے کہا کہ میں اپنے کام سے پہچانا جاؤں گا, نہ کہ اپنے سگنیچر سے. تو ان کی ایک ربائی ہے کہ دنیا میں ہیں بے حد و بے شمار نقوی, دنیا میں ہیں بے حد و بے شمار نقوی, گن سکتے نہیں اتنے ہیں سید نقوی, لیکن اس دنیا میں تنہا تم ہو اے سید صادقین احمد نقوی. اگر آپ پاکستان کا سینسس دیکھیں 1970 تک تو صادقین کا نام کہیں نہیں ہے, میرے خیال میں دنیا میں کہیں نہیں ہے. لیکن اس کے بعد سے میں خود ذاتی طور پر 6, 7, 8 صادقینوں کو جانتا ہوں, جن میں سے ایک صاحب ہیں جنہوں نے مجھے لکھا کہ سر میرا نام محمد اکبر تھا اور میں نے کورٹ میں جا کر وہاں اپنا نام صادقین سید کر دیا. کورٹ میں جا کے انہوں نے نام اپنا چینج کیا, صادقین سید, صادقین سے متاثر. اب کون یہ کہہ سکتا ہے کہ اس کے نام پر لوگ اپنا نام رکھ رہے ہیں؟ تو ایک اور صادقین کی ربائی ہے جو مجھے پوری طرح یاد نہیں ہے, مگر میں تک بندی کر کے اس کو پورا کروں گا کہ گر اپنی ثنا عام نہیں دنیا میں, گر اپنی ثنا عام نہیں دنیا میں تو مجھ کو کچھ کام نہیں دنیا میں. یکتائی کا دعویٰ یہ ہے مجھ کو کہ میرا تو کوئی ہم نام نہیں دنیا میں. صادقین نے یہ ریئلائز کیا میرا تو کوئی نام کا بھی نہیں ہے, تو میرا کام کوئی کس طرح کر سکتا ہے. اور دیکھیں اتنی بڑی شخصیت, جہاں تک میرا اپنا انالیسس ہے, پاکستان میں صرف 2 شخصیات ہیں جن کا کام جو ہے وہ رہنا چاہیے, اور وہ 2 کو میں اس لیے کرتا ہوں جو میرا جو کرائٹیریا ہے کہ ان کا کام جو ہے ون آف اے کائنڈ ہے, یعنی دوسرا کوئی کسی نے نہیں کیا. کب ہے روش ہے عام کے لکھنے والے, عام روش سے ہٹ کر. دوسرا انوویٹو کام ہے. تیسرا جو ہے اسے کوئی ڈپلیکیٹ ہی نہیں کر سکتا. ڈاکٹر سلام کو کوئی ابھی تک تو کوئی ڈپلیکیٹ کر نہیں سکتا. ایک ہی واحد نوبل لاریٹ ہے پاکستان میں, وہ ہے ڈاکٹر عبدالسلام. اور اچھا ان کا بھی پھر میں موازنہ کرتا ہوں جیسے صادقین سے. صادقین کا بھی میں نے 14 سال 15 سال کا جو ہیں روایات ان کی پڑھی, کتنی انٹلیکچوئل فلسفیکل اور ہسٹوریکل کانٹیکسٹ میں.
ڈاکٹر عبدالسلام جب جنگ میں تھے 14-15 سال کے, اس وقت تک ان کا کوئی ایسا ریکگنیشن نہیں تھا کہ بھائی اس وقت انہوں نے فزکس کے اوپر ایک کوئی مقالہ لکھا تھا, ایسا نہیں تھا. بعد میں آف کورس اور یعنی انٹرنیشنل فیم کے آدمی ہیں وہ, یعنی اٹلی میں ان کے نام سے سڑکیں ہیں اور دوسرے ملکوں میں بھی ہیں. ان کا جو ریکگنیشن ہے اگر فزکس کی دنیا میں دیکھیں تو بہت بڑا نام ہے بہت. تو میرا اپنا یہ ہے کہ صادقین اور ڈاکٹر عبدالسلام, اگر کوئی مجھ سے پوچھے بھائی پاکستانی 10 لوگوں کے نام بتاؤ جن کا نام 500 سال کے بعد ہوگا, تو میں صرف یہ 2 نام اس وقت لے سکتا ہوں. بہت بہت شکریہ سرور صاحب. شیخ اعجاز کے بعد اب میں صوفیہ ضمیر صاحب آپ سے گزارش کروں گا خطاب کے لیے. صوفیہ ضمیر صاحب. السلام علیکم. السلام علیکم. وقت کی کمی کے باعث میں کچھ زیادہ نہیں کہوں گی, صرف سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ ادا کروں گی. میرا خیال ہے کسی بھی بڑے فنکار کا سب سے بڑا سرمایہ تو اس کا سرمایہ اس کا فن ہے, لیکن اس سے بھی بڑا سرمایہ اور ان کے کام کا صلہ وہ پرستار ہیں اور وہ ان کے قدردان ہیں جو ان کے بعد ان کے کام کی ترویج اور تشہیر کرتے ہیں اور اسے دنیا تک پہنچاتے ہیں. تو آپ خدمت کر رہے ہیں اور بہت بڑی خدمت ہے, اس کا واقعی کوئی مول نہیں ہے. تو اس پہ میں بہت آپ کا اور ریاض صاحب کا شکریہ ادا کروں گی. اور میرا مختصراً سوال یہ ہے کہ جب میں دیکھتی ہوں موسیقی اور ناٹ موسیقی, مصوری اور شاعری کے 2 تخلیقی پہلوؤں کو, دونوں جو ہیں وہ تخلیق کا ذریعہ ہیں. کہا جاتا ہے کہ پکچر از ورتھ 1000 words, اور میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ words can also paint 1000 pictures. تو جہاں پر کینوس معذور ہو جاتا ہے وہاں قلم ساتھ دے دیتا ہے, اور جہاں قلم کی جو ہے لمیٹیشنز آ جاتی ہیں وہاں پر جو ہے وہ برش جو ہے وہ کام کرتا ہے. تو لیکن اگر ہم دنیا کی تاریخ دیکھیں تو بہت کم ایسے لوگ ملتے ہیں جن میں یہ دونوں جہتیں پائی جاتی ہیں اور یہ دونوں تخلیقی صلاحیتوں کا وہ پوری طرح انہوں نے وہ اسے بروئے کار لائے ہوں. رابندر ناتھ ٹیگور کا نام ملتا ہے جنہوں نے ظاہر شاعری بھی کی ہے اور انہوں نے تصویریں بھی بنائی ہیں, لیکن ان کی تصویروں کا معیار بہت کم تھا بنسبت ان کی شاعری اور ان کی تحریروں کے. اسی طرح لوئس کیرل کا نام ملتا ہے جنہوں نے ایلس ان ونڈرلینڈ لکھی تھی, کہ انہوں نے وہ السٹریٹر بھی تھے اور ظاہر بہت بڑے رائٹر بھی تھے. سلویا پلیتھ جو کہ امریکن پوئٹس ہیں, ان کا نام ملتا ہے. اور اگر آپ دور جدید میں دیکھیں تو ایک شاعر ہیں رسام, جن کے بارے میں یوسفی صاحب نے بھی لکھا ہے, تو انہوں نے خاکہ نگاری بھی کی ہے اور وہ ظاہر پینٹر تو ہیں. تو کیا آپ ایسے کوئی اور نام بتا سکتے ہیں؟ یہ میرا سوال ہے کہ جہاں پر شاعری اور مصوری, ایسی کوئی شخصیات جنہوں نے شاعری اور مصوری دونوں میں تبازمائی کی ہے اور بہت اچھا کام کیا ہے. اس بارے میں نے زیادہ سوچا نہیں ہے, تحقیق نہیں کی ہے, کیونکہ صادقین کا ہی کام دیکھیں. جب ہم نے صادقین فاؤنڈیشن بنائی تھی اس کے 3 گولز تھے, ڈسکور, پریزرو اینڈ پروموٹ. اور میں انجینئر ہوں, رائٹر نہیں ہوں, آرٹ کے بارے میں کچھ نہیں معلوم. اور لیکن مجھے یہ معلوم ہے کہ صادقین نے لوگوں سے درخواست کی تھی, عرض کیا تھا کہ بھائی آپ میرے اوپر کتاب لکھیں تاکہ ان کا کام جو ہے وہ کہیں کیٹلاگ ہو جائے. جیسے ڈاکٹر انور دل مرحوم, انہوں نے پھر بعد میں لکھی. ڈاکٹر اکبر نقوی سے انہوں نے کہا, انہوں نے خود اپنی کتاب میں لکھا امیج اینڈ آئیڈینٹی کہ صادقین نے مجھے 100 تصویریں دیں, یعنی فوٹوگرافس, کہ بھئی یہ ایک کتاب لکھیں اس میں. اور انہوں نے نہیں لکھی, بعد میں پھر انہوں نے لکھی صادقین اینڈ دی کلچر آف انلائٹنمنٹ, صادقین کے انتقال کے بعد. تو میرا یہ تھا کہ رائٹر تو ہونی, لیکن چلے مر کھپ کے اگر 2 کتابیں میں صادقین پر, جب کتابیں کیا کیٹلاگ سمجھ لیں, کیونکہ لکھنے کا تو میرے ذہن میں تھا ہی نہیں کہ میں لکھ سکوں گا. لیکن پھر اب میں خود اپنی لکھائی پڑھتا ہوں تو کہتا ہوں یہ میں نے لکھا ہے. تو ایک ماڈرن آرٹ ان کا ایک جلد میں جمع ہو جائے اور ایک ان کی کیلیگرافیز. لیکن ظاہر ہے پھر تحقیق کی تو اس کے بعد ایک کے بعد ایک حقیقت سامنے آتی رہی, اور اس کے بعد یہ راز کھلتا رہا کہ بھائی صادقین کا جو یہ مقام ہے صرف یعنی مصور نہیں ہے. تو یعنی ان کا ایک ربائی ہے کہ چھوڑ کر خود اپنی گلی آئے تھے, پڑھتے ہوئے آیات جلی آئے تھے. لاہور میں صرف میں ہی نہیں آیا ہوں, مجھ سے پہلے اور بھی ولی آئے تھے. تو صادقین جو ہے اپنے آپ کو ولی کا درجہ دے رہے ہیں. اگین اگر کوئی ریسرچ ہے, سیریس اسکالرشپ ہے, تو یہ کیا کہہ رہے ہیں, ان کا کام دیکھیں, ان کی زندگی کے حالات دیکھیں, پھر یہ متعین کریں کہ یہ جو اپنے آپ کو ولی کہہ رہے ہیں واقعی میں تھے کہ یا نہیں تھے. تو یہ تھا اتنا مواد کہ وہ 25 سے زیادہ کتابیں میں یعنی گنتی میں نے چھوڑ دی ہے. ابھی جیسے 1000 رباعیات کا میں نے انگلش میں ٹرانسلیشن کیا ہے,
اور اس کا میں نے رباعیات کا نام بھی نہیں دیا صادقینزم، کیونکہ وہ صادقین کی فلسفی ہے، مومل شاعری نہیں ہے، یعنی عشق کی داستان نہیں ہے، گل و گلزار اور لب و رخسار کے قصے نہیں ہیں اس میں باقاعدہ یعنی صوفیانہ کلام بھی ہے اور زندگی کی حقیقت بھی ہے، اور انسان کو کس طرح زندگی گزارتی ہے، سارا اس میں سبق آموز شاعری آپ اسے کہہ لیں۔ تو یعنی اتنا تو اس قسم کی چیزیں دے آر انٹرسٹنگ فیکٹس، لیکن اس کی طرف میں زیادہ توجہ نہیں دے سکا ہوں۔ لیکن جیسا کہ میں نے وہ کتاب دکھائی رباعیات صادقین نقاش کی شاعری ہے اور معیاری شاعری کے، ڈاکٹر فرید پربتی پاکستان میں صادقین کو کوئی شاعر کی حیثیت سے جانتا ہی نہیں، کیونکہ یہ مشاعروں میں نہیں جاتے تھے، جو کتابیں چھپتی نہیں، کبھی دکانوں میں نہیں، وہ اٹھا کے دے دیتے لوگوں کو، تو ظاہر ہے مفت کھاتا ہے تو برا کیا ہے، تو لوگوں کو جو فری میں مل گئی کوئی اس کی قدر بھی نہیں ہے۔ اب یہ ضرور ہے کہ وہ 2.5 لاکھ کی بیچتے ہیں اگر اس پہ سگنیچر ہو، 2.5 لاکھ روپے۔ تو لیکن میرا اپنا یہ خیال ہے کہ شاعری، خطاطی اور نقاشی کورسپونڈنگ کمبینیشن جو ہے وہ شاید ہی کہیں آپ کو ملے گا۔ جی اگر آپ اس میں تحقیق کر رہی ہیں تو آپ کی نالج جو ہے مجھ سے بہت زیادہ ہے اس موضوع پر، لیکن میرا اپنا خیال ہے، ایجوکیٹڈ گیس ہے، کیونکہ یعنی کوئی کبھی سامنے ایسی چیز نہیں آئی ہے کہ بھئی یہ فلانا جو عمر خیام ہے وہ شاعر بھی تھا، اس کا کیلنڈر بھی اور میتھمیٹیشین بھی تھا، لیکن اس میں ساتھ میں آرٹسٹ بھی تھا۔ ایک کتاب جو ہے ون مین شو جو ہے، ایسا نہیں۔ بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ ایک بار پھر صفیہ زمیں صاحبہ اور سلمان صاحب۔ اب میں گزارش کروں جناب طارق توحید صاحب سے، اگر وہ کچھ بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ طارق توحید صاحب، طارق توحید صاحب اپنے آپ کو انمیوٹ کر کے بات کر سکتے ہیں اگر بات کرنا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، طارق بھائی کے بعد پھر میں بلیغ الدین، سید بلیغ الدین صاحب آپ سے گزارش کروں گا۔ میں ہم وہ چلے گئے، سید بلیغ بھی چلے گئے۔ اس کے بعد اب میں گزارش کروں جناب ریاض نیازی صاحب سے۔ ریاض صاحب اپنے آپ کو انمیوٹ کر کے بات کر سکتے ہیں۔ جی بہت شکریہ، میں بہت دلچسپی سے پروگرام دیکھ رہا ہوں، سن رہا ہوں، اور ڈاکٹر سلمان احمد صاحب، جن کو آپ لوگ ڈاکٹر سلمان کے نام سے مخاطب کرتے ہیں، میرے گھر کے ایک بڑے بھائی اور بڑے کی حیثیت سے میں ان کو صرف سلمان بھائی کہتا ہوں۔ مختصر تعارف تو انہوں نے کرا دیا تھا ناز آباد نمبر 2 کے حوالے سے، اور میں یہ بتا دوں چونکہ میرا تعلق ایک ادبی گھرانے سے ہے، میں علامہ نیاز فتح پوری کا لڑکا ہوں چھوٹا، اور ہم لوگ وہاں ناز آباد میں رہا کرتے تھے۔ گفتگو صادقین صاحب پہ اتنی کی جا سکتی ہے، لیکن سلمان بھائی کی گفتگو کے بعد زیادہ گفتگو چیمانے دار۔ میں مثنوی نواب مرزا شوق لکھنوی کی مثنوی کا ایک شعر مرمت کر کے ہمیشہ گفتگو کرتا ہوں صادقین پہ، کہ جس محلے میں تھا ہمارا گھر، 2 گلی چھوڑ کر تھا اس کا گھر، روز اس گھر میں آنا جانا تھا، ہائے کیا لوگ کیا زمانہ تھا۔ 1963 میں صادقین صاحب کو دیکھنے کا شرف حاصل ہوا، اس وقت سے ہمارے ہاں آنا جانا تھا۔ ان کے سادات امروہہ کے ایک عزیز تھے، ان کا نام مجھے یاد نہیں آ رہا، گھریلو نام ان کا موٹے تایا جی کہلاتے تھے۔ موٹے تایا جی ادا صاحب، یہاں سنوا، وہ ان کے ساتھ صادقین صاحب 1963 میں نیاز صاحب سے ملنے نیاز منزل آئے، جو 2 گلی پیچھے تھا گھر ہمارا۔ نہ ہمارے یہاں صوفے ہوتے تھے، نہ مہنگی کرسی، یہی حالت ان کے گھر کی بھی تھی۔ تھوڑے سے مونڈے ہوئے تھے باپ، اس کے نواڑ کے مونڈے اس کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے۔ اب آپ دیکھیے صادقین، مجھے زبان یہ بھی بتا دوں کہ اس وقت ہم کو چچا جان کہتے تھے، اور زبان پہ صادقین آنے میں کئی ڈیکیڈز لگے ہیں۔ تو اب میں سلمان بھائی کی تقلید میں مقلد ہوتے ہوئے چچا جان نہیں کہتا، ان کو صادقین کہتا ہوں۔ تو صادقین صاحب نے آ کے نیاز صاحب سے کہا، دیکھیے اس شخص کی بڑائی دیکھیے صادقین کی، کہ میں آپ آتے انہوں نے کہا کہ نیاز صاحب آپ کو میں نے پڑھا نہیں ہے، آپ کو دیکھنے آیا تو میں نے آپ کو دیکھ لیا، لیکن ایک آپ سے درخواست ہے کہ 1913 میں جو مولانا ظفر علی خان کا رسالہ نکلتا تھا زمیندار، اس میں آپ کی غزل تھی
उस गजल का एक शेर मुझे आप दे दीजिए। नियाज साहब बहुत खस के हंसे, कहेंगे तुमने मुझे पढ़ा नहीं है और जमींदार के शेर तुम्हें कैसे याद रहा, कौन सा शेर? तो सादकैन साहब ने नियाज फतेहपुरी के शेर पढ़ के नियाज साहब को सुनाया 1963 में, और वो ये था कि सर जो गर्दन पर नहीं तो फिर हथेली पर सही, मंजिले इश्को जुनू में यूं भी गुजरा जाए। नियाज साहब बहुत कस के हंसे, कहेंगे भाई ये शेर भी तुम्हारा, और तुम तो खुद अपना सर अपनी हथेली पे लेकर किस माशूक की तलाश में निकले हुए हो सादकैन, और तुम उन लोगों में से हो कि माशूक मिल भी जाएगा तो तुम सर फेर के निकल जाओगे, उसकी तरफ कभी नहीं बढ़ोगे। ये गुफ्तगू 1963 में नियाज फतेहपुरी और सादकैन साहब। बहरहाल बहुत मुख्तसर गुफ्तगू करूंगा मैं, मुझे नहीं पता वक्त कितना है। और अभी सलमान भाई ने जो तस्करा किया कि 20 फीट बाय 174 फीट की मंगला डैम की जो म्यूरल है, वो खातून ने कोई सवाल भी पूछा था, उनका नाम मुझे मालूम नहीं है। सलमान भाई ने ये भी कहा कि सादकैन साहब अपनी चीजें फरोख्त नहीं करते थे, किसी चीज की कोई कीमत वसूल नहीं करते थे, लोगों में तोहफतन तोहफे फ्री में दे दिया करते थे। लेकिन आप ये बात घर की है, लेकिन मुझे कहने में बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि वाहिद ये मंगला डैम का जो आर्ट वर्क है सादकैन साहब ने, इसकी उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान, चूंकि वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट था, उन्होंने डॉलर में रकम वसूल की थी। और आप पारा में जो डॉलर का अकाउंट खोलने वहां गए थे सलमान भाई, आपको याद होगा नहीं, तो जिस कार्ड पे सादकैन साहब ने अपने उसको बनाया था, वो वहां का मैनेजर ले गया, ओरिजिनल अपने घर पे लगाया हुआ है सादकैन साहब ने जो अकाउंट खोला था डॉलर। और एक बात मैं बता दूं कि अच्छा नहीं लग रहा, सलमान भाई बड़े हैं, सामने बैठे हैं, सादकैन साहब ने हुकूमत पाकिस्तान और वर्ल्ड बैंक के इस प्रोजेक्ट से डॉलर अमाउंट कलेक्ट किए थे महज इसलिए कि सलमान अहमद या अमेरिका में तालीम हासिल करने आए थे, और उस मुतवस्सित घराने में इतने जराए नहीं थे कि सलमान भाई की तालीम मुकम्मल होती। मुझे अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन बहरहाल ये हकीकत है, तो मैं इसको हम बयान करना चाह रहा हूँ। सादकैन साहब के साथ वक्त गुजारने की निस्बत से मेरे पास बहुत चीजें हैं। जैसा कि सलमान भाई ने कहा कि मैं शहर शहर जाता हूँ, तो 13-14 एग्जीबिशन कर चुका हूँ, लेकिन आज चूंकि रुबाइयात सादकैन रुबाइयात सादकैनी की गुफ्तगू हो रही है, बस 2-3 मिनट गुफ्तगू करके इजाजत लूंगा। सादकैन साहब की शायरी को अगर आप जो गौर से देखें पढ़ें, तो लगता है कि जिससे रोजमर्रा की जिंदगी में जो मामलात या मुशाहिदात होते हैं उसको वो कलम बंद करते हैं। अब मिसाल के तौर पर अक्सर लोग मुझसे सादकैन साहब से पूछते थे कि सादकैन साहब आपके बीवी बच्चे, इनकी शादी नहीं हुई थी, तो उनके लिए उन्होंने ये रुबाई सुनाई थी कि वो मतलब हस्ती पे हवेदा ना हुई। सलमान आपने सुनाई तो नहीं ना रुबाई अभी? नहीं, ये देखिए सुना दिया कि वो मतलब हस्ती पे हवेदा ना हुई, वो मुझ पे फिदा, मुझ पे वो शैदा ना हुई, और मैं साहिब औलाद भी हो सकता था, औलाद की वालदा ही पैदा ना हुई। ये शेर उन्होंने एक दफा अंजुमन सादात अमरोहा के आलमी मुशायरे में पढ़ा। सादकैन साहब अपनी शख्सियत का तारुफ जिस अशार में कराते हैं, जो उनकी रुबायत की किताब में सबसे पहले लिखा हुआ है कि जो नक्श थे पामाल बनाए मैंने, फिर उलझे हुए बाल बनाए मैंने, और तख्लीक के कर्ब की जो खींची तस्वीर, तो अपने खदोखाल बनाए मैंने। 4-5 रुबाइयात आ रही है, अगर इजाजत हो तो मैं सुना के महफिल में शिरकत के सब हासिल कर लूं। कहते हैं कि कहने तेरे इस दिल ने है माने क्या क्या, गाए हैं तेरे वास्ते गाने क्या क्या, है जान ख्यालात में मेरे लेकिन है तेरे अलावा भी ना जाने क्या क्या। और देखिए ऑब्जर्वेशन की बात हो रही थी, जो ये टैनिंग होती है तो उसके ऊपर कितना उम्दा एक जो रुबाई है, तो उसमें तस्वीर भी बनी है कि तांबे की सी रंगत थी नहीं था गोरा, तांबे की सी रंगत थी नहीं था गोरा, एक खास ही हल्काए हंसी था गोरा, और साहिल से वो छुट्टियां मनाकर आई, देखा तो कहीं कहीं थी, देखा तो कहीं थी, लेकिन जिस्म कहीं था गोरा। और एक दफा वाकया बताएंगे कि मलका पुखराज ने सादकैन साहब से कहा कि ये बताइए कि आपने ये
قرآنی آیت کی خطاطی آپ نے کیسے شروع کی, کیا قصہ ہے؟ بہرحال کس عالم میں تھے مجھے نہیں پتا, لیکن انہوں نے جو فلبدی کہا بعد میں وہ ان کی کتاب کی ربائی کا حصہ بن گیا کہ اس ہستی منجلی سے ورثے میں ملا, اللہ کے اس ولی سے ورثے میں ملا, قرآن کی آیات کو دیکھنے کا یہ شوق مجھ کو حضرت علی سے ورثے میں ملا. خواتین و حضرات, اردو گھر نے جو آج تقریب ساتقین کے حوالے سے کی ہے بے انتہا خوشی ہوئی, اور میں یہاں شکاگو میں مقیم ہوں اور تقریباً ہر ہفتے 3-4 کسی نہ کسی زوم محفل میٹنگ میں مبتلا رہتا ہوں, لیکن آج کی تقریب میں میرا آنا بہت ضروری تھا. صادقین کا محفل میں عام طور پہ تعارف میں اپنے اس خطے سے کرتا ہوں کہ نقاش تھا, شاعر تھا, مصور تھا صادقین, الفاظ و معانی کا سکندر تھا صادقین, اور دیکھا اس شخص کو اتنے قریب سے, مزدور تھا, مجذوب و قلندر تھا صادقین. بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا, بہت شکریہ. شکریہ شکریہ. ریاض نیازی صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا, بہت شکر گزار ہیں آپ کی کہ آپ ہماری محفل میں شریک ہوئے. اب میں گزارش کروں گا رفت صاحب سے یا رفت صاحبہ سے کہ وہ خطاب کریں. جی السلام علیکم. میں رفی احمد ہوں اور میں سلمان کی وائف ہوں, اور بس مجھے صرف یہ کہنا ہے کہ سلمان نے جو صادقین کے لیے جو خدمت کی ہے وہ انبلیویبل ہے, اور یہ اتنا انہوں نے کام کیا, اور جو کتابیں لکھی ہیں میں آپ کو بیان نہیں کر سکتی کہ جب انہوں نے ساگا آف صادقین لکھی تھی تو اس میں 18 مہینے اور 18 گھنٹے اور 2 سال تک انہوں نے اس پہ کام کیا تھا, اور یہ اتنا کام کر رہے ہیں صادقین کے لیے. بس مجھے صرف یہ کہنا ہے کہ I'm really proud of him, اور ریاض نیازی صاحب بھی جو کام کر رہے ہیں I'm very proud of you ریاض صاحب. اور صادقین کا نام روشن انہوں نے دوبارہ سے کیا ہے, کیونکہ وہ بالکل ان کا نام جو ہے نا کسی کو معلوم ہی نہیں تھا پہلے. آج کل کی جو جنریشن ہے ان کو تو بالکل ہی نہیں معلوم تھا, تو ایک قسم کا ان کو ری انٹروڈیوس کیا ہے پورے, نہ صرف یہ کہ پاکستان میں بلکہ پورے انٹرنیشنل لیول پر بھی, اور اتنا بڑا آرٹسٹ ہے اینڈ ہی ڈیزرو دیٹ اینڈ ہی ڈیزرو مور. اور میں سلمان سے یہ کہتی تھی جب یہ کام کرتے تھے 18 گھنٹے, تو میں کہتی تھی, کیونکہ صادقین صاحب یہ کہتے تھے کہ ان کے اوپر ایک کوئی جن آتا ہے جو ان سے کام کرواتا ہے, تو میں کہتی تھی کہ سلمان تمہارے اوپر تو لگتا ہے صادقین والا جن آ گیا ہے, کیونکہ ایک نارمل انسان یہ اتنا کام نہیں کر سکتا. اور یہ خود کہتے ہیں کہ اگر مجھے کوئی بلینز آف ڈالرز بھی دے کہ تم یہ کتابیں دوبارہ لکھ دو تو میں نہیں لکھ سکتا. تو یہ واقعی میں ایک ڈیوائن انٹرونشن تھی, اور صادقین کی یا تو روح کروا رہی تھی یا کوئی وہ جن ان کا کروا رہا تھا. بہرحال جو بھی کام سلمان نے کیا ہے صادقین کے لیے, 26 کتابیں اور پھر سیمینارز اور دنیا بھر کی جو ہوتی ہیں ان کو انٹروڈیوس کرنے کے لیے چیزیں وہ کی ہیں, and I must say I'm very proud of him. So بس مجھے صرف یہی کہنا تھا, اور بہت شکریہ آپ لوگوں کا. بہت بہت شکریہ محترمہ, آپ نے بہت اچھی بات کی. اور بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کسی شوہر کے کام پہ اس کی بیوی اس قدر اس کا ساتھ دے. یہ نوبل پرائز سے زیادہ بڑی چیز ہوتی ہے, انسان کو سکون ملتا ہے کہ جب اس کی اہلیہ اس کے ساتھ اس کی پیشن. بہت شکریہ, بہت شکریہ. And he deserves it because he has really worked hard. بہت محنت کرتے ہیں, ابھی بھی کرتے ہیں. بہت خوشی کی بات ہے کہ ان کو آپ جیسی ایک اہلیہ ملی جو کہ ان کی قدردان بھی ہیں. بہت بہت شکریہ. تھینک یو. اب محترمہ رفت کے بعد ابھی ہمیں یہ نگی حیدر کے نام سے کسی نے جوائن کیا ہے, اگر بات کرنا چاہتے ہیں یا چاہتی ہیں جو بھی ہیں. یہ اقبال حیدر صاحب ہیں, جوش انٹرنیشنل سوسائٹی کے روح رواں اقبال حیدر صاحب میری دعوت پہ تشریف لائے ہیں. اچھا, اگر اقبال بھائی اگر آپ کو آواز آ رہی ہے تو انمیوٹ کر کے اپنی گفتگو کیجیے. آپ اقبال حیدر صاحب انمیوٹ کر لیجیے. اچھا, اب آواز آ رہی ہے؟ جی ہاں آ رہی ہے. السلام علیکم ریاض نیازی صاحب, تمام احباب, سلمان صاحب السلام علیکم. بھائی میں بہت دیر سے آیا کیونکہ وہ ٹائم کا مغالطہ جو 1 گھنٹے کا 2 گھنٹے کا, کبھی کہیں سے 1 گھنٹے کا, ہم ہر ایک سے پیچھے ہی ہیں ہم لوگ, تو اس کی وجہ سے تھوڑی دیر ہو گئی, لیکن وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے, مگر آنا ضرور تھا. اور صادقین صاحب سے 1 یا 2 دفعہ ملاقاتیں ہوئی ہیں کراچی میں, وہ ہمارا بھی شہر تھا, ان کا بھی شہر تھا. اور دیکھیے یہ صادقین صاحب کی ربائی, ہم نے آج سے جب ہم صادقین صاحب کی پینٹنگ دیکھنے فریر ہال گئے تھے پہلی بار اپنے زمانہ طالب علمی میں, تو اس وقت ان کی یہ کتاب آئی تھی, اور ہم لوگ
जोश साहब की रुबाइयात, तो जोश साहब को बहुत पढ़ते थे, हमारा जो फ्रेंड का ग्रुप था, तो उस वक्त सादकान की रुबाइयात की किताब आई जब सादकान साहब की, तो बड़ा मजा आ रहा था। और उसमें एक अलग पहलू भी था, ये पता चलता है कि जोश से इंस्पायर्ड हैं वो, और जो उन्होंने सादकान साहब ने लिखा भी है एक से ज्यादा मरतबा इस बात को। लेकिन बहुत रुबाइयात ऐसी थी, वो ज्यादातर ऐसा लगता था कि फिल्वदी रुबाइयात हैं, मुकालमा ज्यादा था उसमें, और ये नहीं था कि किसी ने रुबाई किसी कैफियत पे नहीं कही थी, बल्कि जो मुकालमा हो रहा था उसको रुबाई की शक्ल देती थी, तो उसमें और लुत्फ आता था। फिर हम लोग ने कहा सादकान साहब से मिलना चाहिए, तो वो जो चौरंगी के पास सिप्तान मंजिल थी आप लोगों की, वहां हम गए, मिले भी उनसे एक दफा, हम 3-4 दोस्त। तो बड़ा एक बहुत ढेरों यादें हैं, और खासी देर गुफ्तगू हो सकती है। अभी रियाज नियाज़ी साहब से बात हुई थी कि जोश लिटरेरी सोसाइटी ऑफ कनाडा, जो तकरीबन 32-33 बरस से काम कर रही है, जोश के हवाले से ज्यादा काम किया है, लेकिन कुछ और चीजें भी की हैं। सादकान साहब पे हम लोग एक प्रोग्राम रखना चाहते हैं, लेकिन वो कोविड के जाने और रियाज नियाज़ी साहब के आने से पे उसका इन्हिसार है उस प्रोग्राम। हाँ, तो अभी देखिए ये कब होता है। सादकान साहब की रुबाइयात के हवाले से मुझे रुबाई सरदस्त कोई ऐसी याद नहीं आ रही है, और किताब मेरे पास मौजूद नहीं है इस वक्त। मैं जल्दी में आया हूँ, जब मैंने देखा कि 11:15 तो हो चुके हैं, तो ये तो वक्त गुजरता जा रहा है। और लेकिन ये बहुत अच्छी कोशिश है, और जूम ने जो हमको नया रास्ता दिखाया है, ये तो सिरात मुस्तकीम से भी ज्यादा आसान है, तो इसमें तो बहुत ही मजा आ रहा है। एक बटन दबाए और पहुंच गए। और ये इस दोबारा भी हम लोगों को चाहिए कि प्रोग्राम करें सादकान साहब पे, और जल्द ही करें, और उसमें बाकायदा उनकी रुबाइयात को चंद रुबाइयात सेलेक्ट कर ली जाए। सलमान साहब ने तो सारा काम ही किया, उन पे सारी उम्र काम किया है। और उस पर मुझे याद आया, जो अभी एक साहब आपके एहलिया से कह रहे थे कि ये बहुत कम होता है कि किसी के काम की उनकी एहलिया तारीफ करे। मेरे ख्याल से इसका मुतबादिल जो है वो ज्यादा है, कि एहलिया के काम की शौहर तारीफ बहुत ही कम करते हैं बनिस्बत दूसरा पहलू जो उन्होंने लिया। तो मैं ये कहूँगा कि आप लोगों की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग मालूम होती है, और बहुत ही अच्छा है, ये काम करने का लुत्फ आता है उससे। तो बहुत शुक्रिया तमाम अहबाब का, और सादकान साहब की रुबाइयात के हवाले से और सादकान साहब के फन के हवाले से जल्दी प्रोग्राम होगा। अब ये मेनली तो रियाज नियाज़ी साहब पे और कोविड पे, ये दोनों की बड़ी तवील रफाकत चल रही है, देखें क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया इकबाल साहब। वक्त काफ़ी हो चुका है, लेकिन मेरा एक सवाल है, उसके बाद हम महफिल को बर्खास्त कर देंगे। सलमान साहब, आपसे मेरा सवाल ये है कि जो सादकान फाउंडेशन के मकासद है, उनमें से एक मकसद सादकान के ऊपर म्यूजियम का क़याम का है, तो उसमें आपका क्या विजन है, क्या प्लानिंग है, और इस वक्त तक क्या प्रोग्रेस हुई है, जरा हम उसके बारे में कुछ बताइए। उसमें एक चैलेंज ये है कि आपके उर्दू घर के जो उसूल और ज़वाबित हैं, उसमें एक ये था कि कोशिश ये करें कि कोई नेगेटिव बात ना की जाए, तो मैं उससे परहेज करूंगा और बहुत एहतियात से आपको मैं जवाब दूंगा। तो ये मैं बयान कर चुका हूं अपने प्रेजेंटेशन में कि सादकान के नाम पर 3 गैलरीज जो हैं गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश की थी, लेकिन इंतकाल के बाद तीनों गैलरीज जो हैं साफ हो गई, और उनका यानी मेरे ख्याल में कोई $300 मिलियन का तो आर्ट वर्क था जिसका कोई अता पता नहीं। फरवरी 2017 में हमने कराची की तारीखी इमारत फ्रेयर हॉल, जिसका नाम है गैलरी सादकान, 1987 से उसका नाम है गैलरी सादकान, तो वहाँ हमने, जो कि हमारे पास फंड्स नहीं है सादकान फाउंडेशन में, मैं तो काम नहीं करता हूँ, हमारी जितनी फाइनेंसिंग है, यानी ज़ाहिर खर्चा तो होता ही है, यानी गए गुजरे पे भी किताबें छप रही हैं उनका खर्चा होता है, अगर मैं कहीं जाता हूँ उसका खर्चा होता है। तो वाहिद जो सोर्स है फाइनेंस का वो रिफी की तरफ से आता है, शी इज द ब्रेड अर्नर ऑफ द फैमिली। तो सारी फाइनेंसिंग, घर का खर्चा, सादकान फाउंडेशन का खर्चा रिफी की तरफ से, माय वाइफ रिफत अहमद रिफी।
تو ہم نے کوئی $50,000 جو کہ ہمارے پاس تھے نہیں کہیں سے کر کے, کیونکہ یہ بہت ضروری کام تھا, گیلری صادقین میں گیلری اسٹیبلش کی. اس کی حد یہ ہے کہ فریئر ہال کی مرمت تک کرائی, جو کہ ایک تاریخی عمارت ہے, 1865 میں بنی تھی. ہمارا فرض نہیں بنتا ہے کہ اس کی مرمت کرائیں, KMC کی ملکیت ہے, انہیں مرمت کرانی چاہیے. مگر اور مرمت بھی یہ نہیں ہے کہ رنگ کرا دیا, پوری چھت اس کی پڑوائی تھی ہم نے, اور ساری لائٹیں اس میں لگوائیں, اور گیلری سیٹ اپ کی بہت عمدہ طریقے سے. گیلری سیٹ اپ کی, انہیں ایرانی ڈیزائن کے کارپیٹ بھی دیے, انہیں فرنیچر بھی دیا. وہاں سے آنے کے 10 دن کے اندر اندر وہ انہوں نے اتار کے پھینک دیا, پتہ نہیں وہ کارپیٹ گھر لے گا یا کیا کرے. تو وہاں یہ تھا کہ ابھی یہ گیلری سیٹ اپ ہو گئی ہے, یہاں پر ایک منی تھیٹر بھی بنائیں گے جہاں پر صادقین کے بارے میں جو ڈاکیومنٹریز اویلیبل ہیں یا آئندہ بنیں گی وہ دکھائیں گے. وہاں لائبریری سیٹ اپ کریں گے, کم از کم اپنی کتابیں تو ہیں اور اوروں کی بھی کتابیں. یہ سارا پروگرام تھا, لیکن وہ انہوں نے سیٹ اپ ختم کر دیا. اچھا, کیونکہ وہاں اعلان کیا تھا ان سارے آئندہ کے پلانس کا کہ یہاں صادقین ایوارڈ جو ہوتے تھے KMC کرواتی تھی 16 سال تک, 1913 میں آخری بار ہوئے, وہ دوبارہ شروع کریں, ہم انہیں فائنینس کریں گے اور بھی وغیرہ وغیرہ. تو اس میں یہ تھا کہ بھئی یہاں میوزیم بھی بنے گا, اور اسی وقت یعنی 7 فروری 2017 میں جب یہ وہاں ایونٹ ہوا تھا جس میں میئر صاحب آئے تھے, وہ بہت شاندار ایونٹ تھا, سارا صادقین فاؤنڈیشن نے اس کا خرچہ کیا. تو اس میں اسی وقت لوگوں نے آ کے بعض چیزیں دی تھیں کہ یہ میوزیم کے نام ہے, یہ میوزیم کے نام ہے. جمیل الدین علی صاحب کے صاحبزادے ہیں ذوالقرنین, راجو جمیل کے نام سے پہچانے جاتے ہیں وہ, اور پاکستان میں کافی مشہور ہستی ہیں, وہ ٹی وی میں بھی آتے تھے, اور یونائٹڈ بینک کے سینئر ایگزیکٹو وائس پریزیڈنٹ, اور ہر آدمی انہیں جانتا ہے, صدر پاکستان سے لے کر صابری نہاری والا تک. انہوں نے کہا کہ میرے پاس جو صادقین کے ہاتھ کے نسخے ہیں جو میرے والد جمیل الدین علی صاحب کو انہوں نے لکھ کر دیے تھے, وہ میں میوزیم میں دوں گا. تو یعنی چیزیں آنی جمع ہونی شروع ہو گئی تھیں, لیکن اب وہ ہے نہیں. گیلری صادقین کا انہوں نے جو ہم نے سائن بنوا 5 لاکھ روپے دیے تھے کسی کو پینٹ کرنے کے لیے, وہ سائن جو ہے باہر دھوپ میں تباہ ہو گیا ہے. اس سے کہتے ہیں بھائی اس کو دوبارہ مرمت کرو, تو کوئی جواب نہیں دیتا, پتہ نہیں کیا ان کا مقصد ہے. تو میوزیم کا ہے, اس کی یعنی بنیاد بھی ڈال دی تھی, چیزیں جمع ہونی شروع ہو گئی تھیں, اور ایک دفعہ اگر اس کا اعلان ہو جاتا تو اور چیزیں آنی شروع ہو جاتی. لیکن یہاں بیٹھ کر اس کا کنٹرول کرنا مشکل ہے. پاکستان میں ہماری کوئی جان پہچان ہے نہیں کہ کوئی عہدے دار ہو جو کہ وہاں پر جو ہے اس سفارش کریں, تو یہ چیلنج ہے. یعنی ہو سکتا ہے اور ہونا چاہیے, لیکن اور شروع ہو گیا تھا یہ سلسلہ, لیکن پھر وہ وہاں کے جو ان کی نااہلیت کہیں کیا کہیں, اسے کہ اسے مینٹین نہیں کر سکے, اور وہاں یہ کانفیڈنس نہیں ہے کہ ان کو اگر صادقین کے حوالے سے کوئی چیز دی جائے تو وہاں رہے گی بھی کہ نہیں رہے گی. تو میوزیم کی یہ داستان ہے. چلیے, بہت بہت شکریہ سلمان صاحب. اب میرا خیال میں اب ہم نشست کو آپ کی اجازت سے ختم کرتے ہیں, اور ایک بار پھر میں اردو گھر کی جانب سے اور اپنی طرف سے آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں. سلمان احمد صاحب آپ کا, آپ کی اہلیہ رفت احمد صاحبہ کا, اقبال حیدر صاحب کا, اور ریاض نیازی صاحب کا, تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ تشریف لائے, اور انشاءاللہ ہمارا اردو گھر کا اور آپ کا رابطہ رہے گا. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.